शिया के पीछे नमाज पढ़ लेंगे आप। अगर वो या अली मदद या हुसैन मदद के कायल नहीं है तो मैं उनके पीछे नमाज पढ़ सकता हूँ। मौला अली मुश्किल कुशा नहीं है? मौला अली मुश्किल कुशा होते तो अपने बेटे की मुश्किल कुशाई ना कर लेते। उनका सारा खानदान जो है वो करबला में शहीद कर दिया गया है। जो आप फरमाते हैं वो ऐन ईमान नहीं है, दीन के चौकीदार उलमाए किराम हैं। अपनी तरफ से ही। जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किए हैं। काश आपके अल्फाज की तरह ना किरदार भी ऐसा ही हो। आपने देखा नहीं है, औरत का जिस्म जब झलकता है तो इंसान जो है वो गुमराह होते हैं। पाकिस्तान में अहले हदीस और कुछ लोग और भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये निकाह कैसे हो गया? ये तो निकाह मुता है भाई, ये टैक्सियां हैं किराए की। आपने शहावत को खुदा बना लिया ना, जिस तरह दिल करे। आपने कभी नारे हैदरी याली लगाया है? नारा हैदरी गलत है भाई, नारा हैदरी अल्लाह अकबर है। आप यजीद को क्या समझते हैं? आप क्या कहते हैं? मैं तो मलून कहता हूँ उसको। सबसे पहला मातम जिसने किया है वो यजीद है। फातिमतुल मासूमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कोई नहीं है। अल्लामा साहब, पता नहीं यार आप क्यों इतना बुग़्ज़ रखे हुए हैं नबी की आल से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुझे आपके इस जुमले से नफरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। आज हमने अपने स्टूडियोज़ में इनवाइट किया है अल्लामा कारी अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब को। अल्लामा साहब अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट के बहुत मारूफ स्कॉलर हैं और हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। अल्लामा साहब, आपको खुशामदीद हमारे स्टूडियोज़ में। और बहुत अरसे से आपसे बात हो रही थी, आप मसरूफ़ आदमी हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला है। राव साहब, आपका बहुत शुक्रिया मोहब्बत का। अलामा साहब, हम ना डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, हम ना कोई लगी लिपटी नहीं रखेंगे क्योंकि आपके साथ बेतकल्लुफ़ी भी है, तो मैं उसका जायज़ फ़ायदा उठाऊंगा, नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। ये बताएं कि बिद्दत क्या होती है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे दीन में कोई भी नया काम जो अपनी तरफ से इजाद कर लिया जाए, इजाफ़ा कर लिया जाए, वो बिदअत है और वो मरदूद है, रिजेक्टेड है। यानी ऐसा काम जो दीन इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर में नहीं था, उसको हम दीन समझकर, नेकी समझकर, अजर समझकर उसको सरअंजाम देना शुरू कर दें तो वो बिदअत होगा और वो जायज़ नहीं होगा। चाहे उससे किसी को फ़ायदा हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, कत नज़र इससे। दीन का मामला, एक है दीन, एक है दुनिया। हम्म दुनिया में आपको अख्तियार दिया गया है, दीन में आपको बाउंड कर नहीं, दिया मैं गया है। मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक आदमी अल्लाह को प्यारा हो गया और उसकी औलाद उसके इसाले सवाब के लिए कुलखानी करवाना चाहती है, 40वां करवाना चाहती है और जुमेरात के ऊपर ख़त्म शरीफ देना चाहती है, तो आप उसको बिद्दत कह देते हैं। तो ये बिद्दत कैसे है? अच्छा, ये बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, वफ़ात जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर सल्लल्लाहु से अलैहि पहले भी वसल्लम। हुआ करती थी, जी जी। लोग फ़ौत होते थे। हम्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में भी लोग फ़ौत हुए, आपके करीबी अज़ीज़ वफ़ात पाए, हम्म यहाँ तक कि आपके बहुत करीबी दोस्त जो है वो इस दुनिया से चले गए। तो वफ़ात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी होती थी, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर में भी वफ़ात होती थी। हम्म अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दा और सल्लल्लाहु अलैहि उसके वसल्लम। बाद वाले मामले के साथ किस तरह किया, वो दीन है। हम्म अगर उस दौर में इस नेकी का पता नहीं था कि जो शख्स फौत हो जाए उसका तीजा करवाना है, चौथा सातवां करवाना है, 10वां करवाना है या उसके कुल शरीफ करवाने हैं या चहलम शरीफ करवाना है, उस दौर में नहीं था, तो आज अगर कोई करेगा तो वो दीन पर इतमादी करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में यही तो इजाफा है कि जो आपने नेकी नहीं की, मेरा मौलवी, मेरा मुफ्ती ये समझे, मेरा पीर ये कहे कि ये नेकियां करनी चाहिए, तो बिदअत इसी को कहा जाता है ना। देखिए, या तो उस दौर में मौत वाक़ई ना होती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपकी अज़वाजे मुतहरात में सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा वफ़ात पाई हैं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के कुल-शुल किए? कतई नहीं किए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा हमज़ा जो है वो शहीद होता है, क्या आपने इस तरह के कोई मामलात किए? नहीं किए। आपका कज़न जो है अब सैयदना जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो शहीद होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। आपके सहाबा, इस इसी तरह सलफ़ सालिहीन में से बहुत सारे आइम्मा किराम। अल्लामा साहब, ये जो आप सारी मिसालें दे रहे हैं ना, देखें आप इसको, ये अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप इस पे लें ना, तो मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये आपके अपने मसलक की तशरीह है। क्योंकि आपका पाकिस्तान में जो 4-5 मसालिक हैं दुनिया भर में, उसमें शायद सबसे छोटा या तीसरे चौथे नंबर पे तादाद के लिहाज से आपका मसलक आता है, अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट। अगरचे बहुत बड़ा है, लेकिन तादाद के लिहाज से मुसलमानों की अगर 2 अरब की आबादी, 2.5 अरब की आबादी इस दुनिया में है, तो उनके तनासुब से आप लोग तादाद में कम हैं। तो ये जो बाकी 1.5 अरब मुसलमान इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सब के सब बिदअत में मुब्तला हैं।
اچھا آپ نے جس پیمانے سے اس کو ناپنا چاہے نا یہ پیمانہ ہی غلط ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بھی اگر حق پر دین اسلام پر ہوگا تو وہی امت ہوگا. اور وہ آپ حق پہ ہیں. میں عرض کرنے لگا کیا ہوں بات ہے آپ میں کی. عرض کرنے لگا ہوں شوافے جو ہیں وہ کل نہیں کرواتے, موالک جو ہیں وہ کل نہیں کرواتے, حنابلہ جو ہیں وہ کل نہیں 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 کرواتے. مجھے موافق حنابلہ کا نہیں پتا. آپ حنبلی, دیوبند شافعی, آپ مالکی, دیوبندی بریلوی اہل ٹھیک حدیث ہے, کا ہے نا. یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ سے بھی کل شل کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ تو بر صغیر کی ایک ایجاد ہے جو مولانا احمد رضا بریلوی صاحب نے شروع کی. اچھا چلے ہم اس کو اور اس کے انداز, علاوہ ان کے دوسرے جو بھائی ہیں وہ بھی یہ اس کے قائل اس کی نہیں میں ہیں. ایک اور مثال تو آپ کو آپ نے دیتا ہوں. کس طرح ایک امت کو کہہ دیا کہ بڑی تعداد جو ہے وہ کل کرنے کے قائل ہے آپ. کیونکہ میں تو دیکھتا ہوں معاشرے کے اندر نا لوگ کل بھی کرواتے ہیں 40واں بھی کراتے ہیں. خیر میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. جی ایک آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا, ٹھیک, اس کے ذمہ 1 کروڑ روپیہ تھا قرضہ. جی اب اس کی اولاد اس کا قرض اتارے گی یقیناً, فرض ہے ان پر قرض فرض ہے نا اتارنا. جی. تو جو اولاد باپ کا قرض اتار سکتی ہے تو وہ باپ کے اصالے ثواب کے لیے قرآن خوانی نہیں کروا سکتی. آپ کو کس نے کہا ہے کہ اولاد نہیں کر سکتی؟ اولاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال جو ہے وہ منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے. وہ کیا ہے کہ اولاد جو ہے جب بھی کوئی نیک کام کرے گی خود کرے گی, کروائے گی نہیں, کرے گی, نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکوٰۃ دے, کوئی بھی صدقہ خیرات کرے, والد کو اس کا, والدہ کو اس کو ثواب پہنچے گا. تو ہم تو اس چیز کے دائی ہیں کہ اولاد کو کرنا چاہیے. یہاں کیا ہے, آپ دیکھیے کہ آپ امیر ہیں, آپ جناب مسجد سے مدرسے سے جو ہے وہ 100 بندہ بلا لیتے ہیں, بچوں کو بلا لیتے ہیں, ان کو 2-4 دیگیں جو ہے وہ پکوا کے اپنے باپ کو جو ہے ایصال ثواب کروا دیتے ہیں. میں ایک غریب بندہ ہوں, میرے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں مدرسے سے 200-400 بچہ جو ہے وہ بلا کر ان کو بلاؤں اور ان کو طرح طرح کے کھانے کھلاؤں. میرے پاس تو مولوی آئے گا نہیں کہ اس نے تو دال پکانی ہے. تو میرے باپ کو پھر ایصال ثواب نہ گیا صرف معیشت کی وجہ سے نا. تو آپ نے امیر کے لیے اور پیمانہ رکھ دیا اور غریب کے لیے اور پیمانہ رکھ دیا. جو کھانا کھلانا ہے نا اللہ کے حبیب کا پسندیدہ ترین کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی دعوت دی تھی نا کھانا ہی کھلایا تھا لوگوں کو, ٹھیک ہے. اور احادیث میں موجود ہے کہ کھانا کھلانا اللہ کے نبی کو اور اللہ کو پسند ہے. اگر ایک آدمی قرآن خوانی کرواتا ہے, اس پہ 100 بچے, غریب 100 بچے آ کے اچھا کھانا کھا لیتے ہیں, تو آپ اس کو بدعت نہ کہیں نا. پھر میں یہی تو عرض کر رہا ہوں بھائی, آپ اس بات کو سمجھیے. اگر یہ دین ہے, اگر وہاں اس قرآن پڑھے جانے پر ثواب ہے تو اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے دینا پڑے گا. دیکھیں نہیں, سیدھی سی اس کے بات اوپر ہے, اجماع کیوں نہیں ہو کوئی سکتا؟ ثبوت نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا. دیکھیں دلیل ہوگی تو کوئی اجماع ہوگا نا. اجماع بھی کتاب و سنت کے مسائل کے اوپر ہوتا ہے نا علماء کا, اس کی کوئی بیس ہوتی ہے. یہ بیس لیس مسئلہ ہے جس کے اوپر لوگوں نے صرف پیٹ کی خاطر دین بنایا ہوا ہے, وگرنہ حقیقت میں وہ جو قرآن پڑھنے آتے ہیں وہ قرآن بھی نہیں پڑھتے پوری طرح, وہ وہاں پر بھی ڈوج دے رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, ہمارے علماء کرام جو ہیں ہر چیز کے سامنے کھڑے کیوں جاتے ہیں؟ مطلب کوئی امت کی بھلائی کا کام ہو رہا ہو, غریبوں کی بھلائی کا کام ہو رہا ہو, آپ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ ہمیشہ پہلے ٹیکنالوجی کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. جب ٹیکنالوجی آپ کو روندتے ہوئے آگے نکل جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں نہیں جناب یہ حلال ہے کیونکہ اب یہ ہمارے کام آ رہا ہے. کیمرہ آپ کی آواز لاکھوں لوگوں تک پہنچاتا تو یہ حلال ہو گیا. پہلے یہ حرام تھا. لاؤڈ سپیکر حرام تھا, اب وہ حلال ہو گیا کیونکہ آپ کی آواز لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو آپ لوگ ہر اس کام کے سامنے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے؟ اچھا, آپ جن چیزوں کو یہاں پر کاؤنٹ کر رہے ہیں میں ان کو قطعاً کسی دور میں بھی ممنوع نہیں سمجھا. الحمدللہ ہمارے علماء, ہمارے اسلاف بھی اس کے ساتھ کھڑے رہے. آپ اپنی بات نہ کریں, جو آپ فرماتے ہیں وہ عین ایمان نہیں ہے. میں اوورال سب کی بات کر رہا ہوں. سب کی بات. اگر کوئی عالم غلط کرتا ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ دین کے اوپر اگر کوئی بھی نقب لگائی جائے گی تو علماء جو ہیں وہ محافظ ہیں اس دین کے, انہوں نے اس کے اوپر آواز بھی بلند کرنی ہے. غلطی ہو سکتی ہے, غلطی علماء سے ہو سکتی ہے, اس کی تصحیح بھی ہو سکتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ دین کے اوپر آپ نے چوکیدار رکھا ہے, اگر وہ آپ کے چوروں کو ہی نہیں روکتا, آپ کے ڈاکوں کو نہیں روکتا, تو آپ کو چوکیدار کو تنخواہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر عالم دین جو ہے وہ دین کے اندر کوئی منکرات جو ہے, کون ہے چوکیدار؟ دین کے چوکیدار علماء کرام ہیں اپنی طرف سے ہی. جی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. جب انبیاء کے وارث علماء ہیں تو دین کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوگا اس کی اصلاح بھی تو علماء نہیں کرنی ہے. ویٹیکن سٹی کے اندر نا کچھ ننز کے ساتھ ریپ ہوئے, انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ ہم مسئلے کی تہہ تک پہنچیں گے اور ہم اس کو ٹھیک کریں گے. انہوں نے ٹھیک کیا. اور ہمارے ہاں جب یہ واقعات ہوتے ہیں نا, یہ چیچا وطنی میں ایک واقعہ ہوا تھا اسی پچھلے رمضان شریف, لاہور سے علماء کرام 200-250 کلومیٹر گاڑی چلا کے وہاں پہنچ گئے تھے اور اس کو چھڑوا کے دم لیا اس آدمی کو. ابھی تو انویسٹیگیشن بھی شروع نہیں ہوئی تھی. تو آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں, دوسری طرف یہ کردار ہے.
ہم دین کے ٹھیکیدار قطعاً نہیں ہیں, دین کے چلیں چوکیدار ضرور ہیں. چوکیدار ہے. لیکن عرض یہ کروں گا کہ آپ نے یہاں پر علماء کرام کو, ابھی ایک واقعہ ہوا لاہور میں, ایک بندے کو جس کو پہلے ایک عدالت نے بری کیا یا چھوڑا, اس کے بعد اس کو لاہور شادرہ میں پکڑ لیا گیا کہ قبرستان میں اسی بندے کو پکڑ لیا گیا اور اس کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آرز کی بھرمار کر دی گئی. میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ کسی بھی وقت کسی کو بھی جو ہے اس کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. تو جہاں پر اس طرح کی صرف یک طرفہ کرداد ہو, اگر آپ کہتے ہیں کہ چند لوگ ویٹیکن میں پکڑے گئے ننس کے ساتھ, تو وہ چند نہیں ہیں, وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. آپ مجھ سے اس کا ڈیٹا لے سکتے ہیں. اور اگلی بات کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے تو اس کی جسٹیفیکیشن میں نہیں دے سکتا. میرے دین نے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاری کرنے کی سزائیں مقرر کی ہیں, زنا کرنے کی سزائیں مقرر کی ہیں, لواطت کرنے کی سزائیں مقرر کی ہیں. اور ہم یہ حکمرانوں سے بھی, کیونکہ ہم تو حکومت نہیں ہیں, ہم حکمرانوں سے ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان سزاؤں کو امپلیمنٹ کریں. بلکہ اگر کوئی دین کا بھیس دھارے ہوئے, کوئی شخص ایسا جو عالم کا گیٹ اپ دھارے ہوئے وہ یہ جرم کرتا ہے, تو اس کی سزا دگنی ہونی چاہیے عام شخصوں کے بنسبت. ہم تو ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ جہاں پر جرائم ہو, کوئی بھی کرنے والا ہو, اس کا کلا کما کرنا حکومت کے وقت کا جو ہے وہ کام ہے. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام علماء کرام ٹھیک ہیں, تمام مسالک ٹھیک ہیں, یا صرف اہل حدیث ہی ٹھیک ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کتاب و سنت پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا, اس پر جو بھی کھڑا ہوگا, چاہے اس کا نام کچھ ہو, وہی صحیح ہے. اس کے علاوہ اگر اہل حدیث بھی کتاب و سنت پر نہیں کھڑا ہوگا تو درست نہیں ہوگا. نہیں, اللہ نے تو کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو سارے مل کر اللہ کی رسی کو بھی تو تھام سکتے ہیں نا. اللہ کی پھر اپنی مرضی نہیں بنائیں. اللہ کی رسی قرآن مجید ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے ساتھ جو بھی کھڑا ہو جائے گا, اس کا نام جو بھی ہوگا وہ حق پر ہوگا. علماء کرام نے تو 4-5 رسیاں پکڑی ہوئی ہیں. تو اسی لیے تو ہم اس چیز کی اختلاف کرتے ہیں نا کہ آپ کتاب و سنت کی طرف پلٹیے. ہماری دعوت کیا ہے؟ یا رب کا قرآن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم نے تو کسی تیسری چیز کی دعوت ہی نہیں دی. آپ تو یہ سوال ان لوگوں سے کریں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر اپنے بڑے چودھری بنا کر ان کی بات منوا رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ لوگوں آؤ اتحاد کرو. اتحاد کس پر ہوگا؟ یا رب کے قرآن پر ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہوگا. تیسری کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ اتحاد نہیں ہو سکتا. تو اتحاد کے دائی الحمدللہ ہم ہیں, کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہم ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اپنے مفتی کی بات چھوڑ دو میرے مفتی کی بات لے لو, اپنے مولوی کی بات چھوڑ دو میرے مولوی کی بات لے لو. قطعاً نہیں. ہم کہتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. کاش آپ کے الفاظ کی طرح, میں آپ سے مراد صرف آپ کو نہیں کہہ رہا, کاش آپ کے الفاظ کی طرح نا کردار بھی ایسا ہی ہو. جتنے آپ ببانگے دہل باتیں کر رہے ہیں نا, کردار ایسا نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے, معذرت کے ساتھ آپ نے دیکھا نہیں ہے. ایک حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وقت آخر علماء کرام اپنے علم سے نہیں, اپنے ظاہری حلیے سے پہچانے جائیں گے. آپ نے اہل حدیث داڑھی رکھی ہوئی ہے, آپ کا لباس اہل حدیثوں والا ہے, آپ کی شلوار ٹخنے سے اوپر ہے, تو آپ اپنے حلیے سے پہچانے جا رہے ہیں اہل حدیث. تو آپ نے این اس کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس حدیث پہ آپ پورے اترائے ہیں. اچھا, یہ حدیث کہاں ہے؟ پہلے تو اس حدیث کا مجھے ریفرنس دیجئے. میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. میری پوری بات ہونے دیں. جو بات آپ کے علم میں نہ, اس کو یہ نہ کہا کریں نا آپ ریفرنس دے دیجئے. آپ بات کر رہے ہیں, میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں. دیکھیں, ہمارے علماء کرام, اگر میں اس کو اس انداز میں کہوں, نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک, قیامت کی نشانیاں بنے ہوئے ہیں. آپ قیامت کی نشانی ہیں؟ اب بولیے, بات کریے. نہیں, کیا آپ قیامت کی نشانی ہیں؟ میں تو نہیں ہے, میں نے کبھی کلیم کیا. آپ نے مجھ سے سنا ہے کہ میں قیامت کی نشانی ہوں؟ تو پھر کیوں آپ انہیں حلیہ اپنا دھارا ہے یہ والا؟ لباس میں مجھے اسلام نے چوائس دی ہے, میں نے وہ لباس پہنا ہے. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتائیے کہ بھائی میرا لباس یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنے لباس سے اور حلیے سے پہچانے جا رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر ٹخنے سے بلند شلوار رکھی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اس میں میری ذاتی چوائس تو نہیں ہے. میں نے تو اپنی چوائس بھی جو ہے وہ اس کو سرنڈر کر دیا کہ میرے رسول نے کہا ہے کہ جس کا ٹخنا جو ہے وہ ڈھپا ہوا ہوگا, اللہ اس سے قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں, اس سے کلام نہیں کرے گا, اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا, اور اس کی اتنی جگہ جہنم کے اندر ہوگی. میں تو برداشت نہیں کر سکتا. میں تو رسول کی اس تعلیمات کا پہرے دار ہوں اور اس پر عمل کر رہا ہوں جتنی میری استطاعت ہے. دیکھ لیں, کل کو بدل نہ جائیے گا اس بات سے. الحمدللہ میری زندگی اسی لیے ہے. میں تو کہتا ہوں, اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ میری موت بھی اسی چیز پر ہو. یہ صرف مردوں کے لیے کہ خواتین کے لیے بھی ہے؟ یہ مردوں کے لیے حکم ہے, کیونکہ خواتین جو ریمپ پہ واک کرتی ہیں نا, ان کی شلوار بھی ٹخنے سے اوپر ہوتی ہے. وہ آپ لوگوں نے اجازت دی ہے نا, تو اس لیے وہ کریں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کو چھپانے کا حکم دیا. عورت کا معنی ہی پردہ ہے, چھپنا ہے. عورت کا جسم جب ڈھلکتا ہے, چھلکتا ہے, تو انسان جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں, وہ راستے ہٹ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کو قدم بھی ڈھانپنے کا حکم دیا ہے. آپ نے کبھی آج تک نہیں پوچھا گھر والوں سے
کہ آپ اس طرح جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے کبھی جا کر کسی کے دیکھیں سامنے ہم کیمرہ تو کر کے یہ نہیں کہا کہ بی علامہ بی صاحب بیٹی آپ اس طرح شلوار جو ہے علامہ وہ صاحب اتنی اونچی ہمارا کیوں کی ہوئی ہے، ہمارا آپ نے دین تو ٹائٹ لباس ریشنل کیوں پہنا ہوا ہے؟ ہمارا دین تو ریشنل دین ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ہاتھ چھپانے منہ چھپانے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ عمرہ کرنے جائیں حج کرنے جائیں تو وہاں آپ منہ نہیں چھپاتے، وہاں کے خاص انداز ہے نا، مخصوص ایام میں وہ مخصوص حکم ہے کیوں؟ اللہ جہاں کے رسول دیکھیں صلی اللہ علیہ جب وسلم کا۔ جہاں آپ کے ساتھ 1 ملین یا 2 ملین لوگ واک کر رہے ہیں وہاں آپ نے چہرہ کھولا ہوا ہے اپنا، اور جہاں آپ چند لوگوں کے بیچ میں وہاں آپ نے چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ وہاں پر مخصوص آلام ہے، آپ عام دنوں میں 2 چادروں کے اندر نہیں رہتے، سفید چادریں وہ بھی کھلی ہوئی انسلی ہوئی، وہاں پر کیوں پہن کے جاتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی حکم ہے، اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اگر حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے تو اس کی تابع داری کرنی ہے، وہاں پر سرور کائنات نے اگر اجازت دی ہے تو امہات المومنین یا ازواج مطہرات یا صحابیات طیبات ان کا علیحدہ سے عمل بھی موجود ہے کہ اگر کوئی غیر محرم سامنے سے آ رہا ہوتا تو وہ اپنے چہرے کو ڈھانپتے ہوتے تھے، اس کے ساتھ کور نہیں کرتے، ٹچ نہیں کرتے تھے، لیکن آگے سے آڑ ضرور کرتے تھے۔ اچھا چلیں، ایک موضوع ہے جس کے اوپر بڑا آپ کرٹیسائز کرتے رہے ہیں، وہ ہے متع۔ متع کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ متع کے متعلق میری تحقیق یہ ہے، رائے نہیں، ہوں کتاب و سنت سے جو میں نے ہوں سمجھا ہے کہ ہوں یہ زمانہ جاہلیت کا ایک نکاح تھا، ہوں جس طرح کہ صحیح البخاری کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمانہ جاہلیت کے نکاحوں کی اقسام موجود ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے، کیونکہ قانون تو تھا نہیں، اس وقت جس عورت سے جب چاہتے جتنے ٹائم کے لیے چاہتے تھوڑی سی چیز دے کر، جو بھی چیز آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس پر وہ اپنا ضرورت پوری کر لیتے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اسلام نے اس کو جو ہے وہ خیبر کے موقع پر اور پھر جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر اس کو بین کر دیا، حرام کر دیا۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو شراب بھی اسی طرح معاشرہ جاہلیت کے اندر، عرب کے معاشرہ میں موجود تھی، جب تک اسلام نے اس کو حرام نہیں کیا تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے اسے انجوائے کرتے تھے، پیتے تھے۔ جب اسلام نے حرام کیا اور وہ 3 سٹیپس کے اندر ہوا، ایک ہی موقع پر بریک نہیں لگائی گئی، پہلے اس کی برائی بیان کی گئی، اچھائی بھی بیان کی گئی، پھر اس کے متعلق حکم دیا گیا، پھر آخری اس کے متعلق فائنل حکم دیا گیا، اس کے بعد شراب جو ہے وہ حرام ہو گئی۔ اسی طرح متع جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کا ایک کانٹریکٹ میرج تھی، اسلام نے اس کو 2-3 موقع پر جو ہے وہ بین کیا، یہاں تک کہ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا۔ تو متع تو حرام ہے، زنا ہے، حضرت بدکاری عبداللہ ہے، بن اس کے علاوہ مسعود کچھ کی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو روایت پیش کرتے ہیں ہمارے اہل تشیع بھائی، وہ صحیح روایت نہیں ہے، وہ ضعیف ہے۔ اچھا پہلی تو بات یہ کہ بھائی اگر میں سیدنا علی کی بات کر دوں، ان کے نزدیک تو عبداللہ بن مسعود کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے نا۔ صحابہ کرام کے متعلق اہل التشیع کا جو موقف ہے وہ بالکل مختلف ہے اہل السنہ سے۔ ہمارے نزدیک تو صحابہ حجت ہیں، ان کے نزدیک تو وہ حجت چھوڑ مسلمان ہونا بھی ایک بڑی بات ہے۔ نہیں تمام نہیں، 10-12 کی بات کرتے ہیں بس، وہ 10-12 نہیں، صرف 4 نہیں، وہ صرف 10-12 پہ اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ اعتراضات تو سب پر ہے نا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جائے ان پر اعتراضات ہی اعتراضات ہیں۔ عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کسی کا فتویٰ جو ہے آپ کو چوز کرنے کی اجازت ہو یا اختیار دیا جائے تو آپ کس کا فتویٰ چوز کریں گے؟ عبداللہ ابن مسعود کا یا علی المرتضیٰ کا؟ دونوں کو کریں گے، دونوں صحابہ رسول ہیں، دونوں صحابی رسول ہیں۔ اب ایک صحابی رسول جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیان کر رہا ہے، جن کا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے، وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو اور متع کو حرام قرار دے دیا، اور یہ کتاب اہل التشیع کی کتب کے اندر موجود ہے۔ یہ میں نے اہل تشیع کی اور مسلم سنی کتب میں سے ہی کچھ لی ہیں ریفرنسز۔ یہ باب النکاح المتع صحیح مسلم کے اندر، اچھا پھر یہ علامہ علوسی تفسیر روح المعانی میں، پھر یہ قتل حسین اختر خوارزمی، پھر یہ حضرت اسماء بنت ابو بکر کا ایک ریفرنس ہے، یہ سنی کتابوں سے میں نے لیا ہے۔ اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بعد میں متع کیا کرتے تھے۔ اچھا یہاں پر 2 باتوں کو بہت مکس کر دیا گیا ہے، گڈ مڈ کر دیا گیا ہے۔ ایک ہے متعۃ الحج، ایک ہے متعۃ النساء۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، ان کے متعلق اگر تشیع کی کتب میں بھی دیکھا جائے تو ان کے شوہر زبیر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ متع کیا ہوتا ہے؟ شوہر کے ساتھ بھی کوئی متع کرتا ہے؟ نہیں، تو نکاح میں ہوتے ہیں ان کے تو ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر جو ہے وہ زبیر رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام، ان کے ساتھ متع کیا، کسی اور کے ساتھ تو نہیں کیا۔ وہ تو متع نہیں تھا، وہ متع حج ہے۔ اصل میں حج تمتع کو، کیونکہ اس میں بھی متع کا تمتع کا لفظ موجود ہے، تو وہاں سے ان لوگوں نے سیدہ اسماء بنت امیس کے اوپر بے پرکی اڑا دی ہے۔ وہ تو پاک باز لوگ تھے یار،
یہ تمہارے طرح کے نہیں تھے کہ ان کو جو ہے ہوں وہ ان چیزوں کی ضرورت تھی. شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے اور قیامت تک کے لیے حرام ہے. اہل السنہ کا اگر میری کتابوں سے حوالے بیان کرتے ہیں تو مجھے حق حاصل ہے نا ہوں کہ وہاں پر آپ کو یہ بھی تو حدیث ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. ہوں اب وہ حدیث کیوں نہیں؟ آپ پہلے کے واقعات کیوں بیان کر رہے ہیں؟ پہلے کی روایات کیوں بیان کر رہے ہیں؟ جب اس کو حرام کر دیا گیا تو حرام ہو گیا. اب مجھے بتائیے جو متا کی وکالت کرنے والے ہیں وہ ہوں متا میں اور زنا میں کیا فرق کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی زنا میں اور متا آپ میں فرق بتائیں کر نا، سکتے ہیں؟ آپ بتائیں نہیں، نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہاں بہت فرق ہے اس میں. کیا نکاح جو ہے متا کی ایک قسم ہے، متا جو ہے نکاح کی ایک قسم ہے، یہ زنا کس تو نے کہہ زنا. دیا؟ قرآن مجید میں تو نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے نکاح کی قسم ہے. جی میں نے بھی جو آپ کو ریفرنسز دیے زمانہ ہیں، جاہلیت کا ایک نکاح تھا، میں نے عرض یہ کر جو رہا میں نے آپ کو ریفرنسز دیے ہیں یہ ہوں، جھوٹے زمانہ ریفرنسز ہیں. جاہلیت کا ہے. یہ جو اب میں نے ابھی آپ کو ریفرنسز دیے ہیں جھوٹے ریفرنسز ہیں یہ. نکاح میں نہیں نکاح نہیں آپ مجھے بتائیں یہ جو ریفرنسز میں بتا رہا ہوں یہ جھوٹے ریفرنسز ہیں. راؤ شاہد صاحب میں عرض کر رہا ہوں کہ ہوں غلط انٹرپریشن ہے نا. ہوں میں عرض کرنے لگا ہوں کہ نکاح کے اندر گواہ ہوتے ہیں. نکاح آپ میں کی شادی جی ہوئی ہے جی ماشاءاللہ، بالکل، گواہ ہاں ہوتے جی ہیں؟ بالکل گواتے ہیں. متا میں گواہ ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں ہوتے. نہیں نکاح میں طلاق کی آپشن ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے، اور متا میں طلاق کی آپشن وہ پہلے سے طے کر لیتے ہیں ہم. نہیں ہوتی نا یار، کہاں ہوتی نہیں ہے؟ وہ طے وقت طے کر لیتے ہیں نا کہ طلاق تو نہیں ہوتی نا جب وقت طے کر لے تو بھائی، طلاق ہی ہو طلاق گئی تو نا. نہیں ہوتی، وہ نکاح ہی نہیں ہوتا جو وقت طے کر کے کیا جائے. نہیں آپ اگر اپنے جس دن آپ کی شادی ہونے لگی تھی ہوں میری بھابھی جان کے ساتھ، ہوں آپ اگر اپنے سسرال سے کہتے جی میں نے 2 سال کے بعد طلاق دے دینی ہے، تو وہ تو نہ کرتے شادی. نہ کرتے نا، ہاں تو وہ بالکل. نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، منعقد ہی نہیں ہاں جی ہوتا. وہ تو جس کے ساتھ ہوں ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ہوں مقرر کر دیا جائے وہ نکاح نہیں ہوتا. وہ متا ہوتا ہے، وہ حلالہ ہوتا ہے، وہ ہوں. نکاح نہیں ہوتا. اچھا تو مسیار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مسیار کیا ہے بولیے؟ مسیار کے بارے میں آپ کی میں رائے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مسیار ہے کیا، پھر میں اس کے میں نے تو متعلق آپ سے. یہ سنا ہے اور پڑھا ہے کہ وہ بھی ایک نکاح کی قسم ہے ایک. کیسے؟ آپ بتائیں نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اہل حدیث اس کو زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں. میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ مجھے مسیار کے بارے میں ڈیفینیشن تو بتائیے کہ کیا ہے مسیار، کس کو کہا گیا؟ آپ مسیار کو نکاح مسیار کو آپ صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ بھائی پہلے نکاح مسیار تو بتائیے نا، کیا ہے نکاح مسیار؟ وہ بھی ایک ڈسٹنٹ میرج ہے، جس طرح متا ایک کانٹریکچوئل میرج ہے، وہ بھی ایک ڈسٹنٹ میرج ہے. کیسے؟ اگر میں کہوں ہوں کہ میں نکاح کرنے لگا ہوں ہوں اور میں جو نکاح کروں گا اس ہوں میں نانو نفقہ نہیں دے سکتا مثال ہوں کے طور پر، ہوں یا میں رہائش نہیں دے سکتا، ہوں اور لڑکی والے جو ہیں وہ اس پر ایگری کر لیں کہ ٹھیک ہے جی آپ رہائش نہیں دیں، ہمارے پاس رہائش موجود ہے. ہوں. نکاح تو وہ عبد الآباد کے لیے، جب تک آپ زندہ ہیں تب تک کے لیے ہے. تو اس کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی دے نا میں پلیز. عرض کرنے لگا ہوں یہ سارے نکاح ہیں نا، نکاح کے اندر شرائط رکھی جاتی ہیں. اگر یہ شرط رکھی جائے کہ میں جناب ان کو گھر نہیں دے سکتا تو اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اسی کا نام مسیار ہے. اگر اس میں بھی ٹائم پیریڈ رکھا جائے، سال کا، 2 سال کا، 10 سال کا، تو وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا. جیسے آپ یہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ پنجاب میں، پاکستان میں، یہاں گھر داماد رکھا جاتا ہے، کئی لوگ رکھتے ہیں. یہ بھی تو مسیار ہی ہے نا. اس پہ کسی کو کیا اختلاف ہے؟ مسیار یہ ہے مطلب جو گھر ایک دماد ہے وہ ٹریول مسیار ہے. میرج. ٹریولنگ میرج تو حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس کو کسی شکل میں بھی کوئی بھی جو ہے وہ جائز قرار دے گا تو ہم الحمدللہ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ یہ حرام کام ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ بدکاری ہے. یعنی یہ جو لوگ دوسرے ملکوں میں کاروبار کرنے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جو جا کے نکاح کرتے ہیں جس کو وہ نکاح مسیار کا نام دیتے ہیں، سعودی عرب کے لوگ زیادہ ہی پریکٹس کر رہے ہیں اور پاکستان میں اہل حدیث اور کچھ لوگ اور بھی پریکٹس کر رہے ہیں. آپ میرے اوپر تو الزام لگا رہے ہیں. اہل حدیث اس کو آن بھی نہیں کرتا کہ اگر مسیار کو نہیں ٹائم کرتا ہے. پیریڈ ہو تو ہم نہیں اس میں کو تو ٹائم نکاح. پیریڈ کی بات نہیں کی، میں تو ڈسٹنٹ میرج کی بات کی ہے. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر کوئی شرط طے ہو گئی ہے ہوں کہ میں جناب ان کو مثال کے طور پر کھانا پینا بھی لے کے دوں گا، سارا کچھ دوں گا، کپڑے نہیں دوں گا جی، ہوں کپڑے یہ خود ارینج کرے گی خاتون، ہوں تو اس میں نکاح کے اندر لکھا گیا یا یہ شرط رکھی گئی ہے تو نکاح تو ہمیشہ کے لیے جب تک وہ مرد مطلب اس موجود ہے، قسم جب کی تک شرائط عورت ہم لکھ موجود ہے. سکتے ہیں کہ میں نانو نفقہ اس کا پورا نہیں کروں گا تو میں اس شرط پہ سے نکاح کر رہا ہاں ہوں، تو یہ ہے مسیار. جی یہ مسیار ہے، یہ جائز ہے. اگر اس کے علاوہ ہے دیکھیے ہوں کہ آپ 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے گئے ہوئے ہیں ہوں اور آپ وہاں پر جا کے نکاح کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ 10 سال کے بعد میں نے واپس چلے جانا ہے، ہوں. یہ 10 سال تک آپ کا جو ریلیشن ہوگا یہ حرام کاری پر مبنی ہوگا. اسلام نہیں اس کو آن کرتا. یعنی آپ پیریڈ طے نہیں کر سکتے. جی آپ یہ نہیں کہہ طے کر اچھا سکتے. اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا وراثت میں جو حصہ ہے بیوی کا وہ کتنا ہے؟ 1/8 ہے؟ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں، اور وہاں پر جو ہے اگر بیوی کے شوہر کے جو ہے وہ اولاد ہے اور شوہر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا. 1/8. تو یہ اگر نبیوں کی بیوی ہے ان کا بھی یہی ہے یا نہیں؟ نبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نحن معاشر الانبیاء ما ترکنا فہو صدقہ،
ہم انبیاء کی جماعت جو ہیں جو مال چھوڑ جائیں وہ وراثت نہیں ہوتا بلکہ صدقہ ہوتا ہے. ہماری وراثت کیا ہے؟ علم ہماری وراثت ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اہل التشیع کی کتب میں بھی ہے، اہل السنہ کی کتب میں بھی موجود ہے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت تھی، جو ان کا گھر یا جو بھی ان کے پاس تھا، تو اس کی ان کے بچے اس کے حقدار نہیں تھے. آپ کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے؟ یعنی جو حضرت فاطمہ ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں، وہ اس کے حقدار نہیں تھے، امت اس کی حقدار تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ میں نے نہیں سمجھا، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سمجھا، حالانکہ خلافت ان کے پاس تھی، میرے پاس تو نہیں تھی نا. نہیں نہیں، انہوں میں نے وہ مال جو ہے جو کلیم کیا جاتا ہے وہ مال اپنے بیٹے کو نہیں دیا، اپنی بیٹیوں کو نہیں دیا. ان کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، تو ان کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، جبکہ ان کے بیٹے بھی موجود تھے اور ان کی ایک بیٹی بھی موجود تھی، تو ان کو جو ہے وہ انہوں نے نہیں دیا. تو اب جو جن کا کلیم کیا جا رہا ہے وہ اس مال کو آن نہیں کر رہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں، میں کچھ اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو خلیفہ اول اور خلیفہ دوم ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں مدفن ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الحمدللہ ہمیں اس پر الحمدللہ، فخر ہے، جی اور جی بہت سارے بالکل. لوگوں کو جیلسی بھی ہے کہ نہیں وہاں نہیں، کیوں بالکل دفن فخر ہے، کیونکہ جی ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور صحابہ کرام میں بہت سب سے بڑا رتبہ ہے ان کا، الحمدللہ. اور بہت فتوحات ہیں ان کے دور کی، آئیڈیل دور ہیں. آج تک عمر لاء کو لوگ یاد کرتے ہیں. میں کوئی اور سوال کر رہا ہوں. میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ نبی کے گھر میں جگہ حاصل کرنے کے لیے یقیناً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت دی ہوگی، انہوں نے دی ہوگی نا ٹھیک. اجازت. تو یہ والی اجازت ان کی اولاد میں سے کسی کو کیوں نہیں ملی؟ یہ مطلب ایک نیچرل سا سوال ہے جو میرے ذہن میں ویسے ہی آ گیا. اچھا، پہلی تو بات کی کہ وہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہنے کے لیے دیے تھے، جو ازواج مطہرات تھیں، ان کو مالک بنایا کہ آپ ان گھروں کے اندر رہیں گی. تو اگر امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو بکر صدیق کو اور علی جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وہاں اجازت دے دی ہے، تو کسی کو اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ میرا گھر ہے، میری پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے. نہیں، آپ نے فرمایا نا کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، میں نے اس سے سوال کیا. جی وراثت نہیں ہے، لیکن رہنے کے لیے چیز دی ہوئی ہے. جس طرح کے مال باغ فدق تھا، وہ وراثت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس سے فائدہ ان لوگوں کو دیا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جتنا مال دیا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ مال اسی طرح پہنچاتے رہے. اس کو اس سوال کے ساتھ کس طرح آپ جو ہے وہ گڈ موڈ کر سکتے ہیں؟ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، پہلے سوال پر واپس میں آنا گڈ چاہ رہا موڈ ہوں. نہیں کر رہا، میں اس لیے آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں ٹھیک. یہ والا، کیونکہ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ان کو لوگ دفن کرنا چاہتے تھے حجرہ مبارک میں، تو ان کے جنازے پہ تیر چلائے گئے اور ان کو وہاں جگہ نہیں ملی. اس کی کوئی اتھینٹکسٹی دیں گے؟ آج نہیں، میں ریفرنس کی دور ہے نا، اتھینٹکسٹی تو میں اس کی آپ کو نہیں دے سکتا. تو پھر یہ گپ ہے جو مشہور کی گئی ہے مخالفین کی طرف سے، اور کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس کی کوئی اتھینٹکسٹی نہیں ہے. نہیں، اس کی اتھینٹسٹی تو ہے، بہت ساری بکس کے اندر یہ آپ موجود ایسے ہے. کیجئے کہ ان دوستوں کو میرے سامنے بٹھا دیجئے، وہ اس کا کوئی ریفرنس تو پروف کریں نا کہ بے پر کی اڑانی ہے. قرآن مجید کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں بہت نرم تھے، محبت کرنے والے تھے، حد درجہ محبت کرنے والے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قرآن غلط کہہ رہا ہے، وہ تیر چلانے والے تھے جنازوں پر. ہم تو اس وقت اس دنیا میں بھی دشمن کے جنازے کے اوپر بھی یہ حرکت نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہوں، لگتے جگر ہوں، آپ کے نور نظر ہوں، اور ان کے جنازہ کے اوپر جو ہے وہ تیر چلائے. کون ہوگا ایسا دوست کی بدبخت؟ بات ہی نہیں کر رہا. آپ کے دیکھیں نا، پہلے خلیفہ کے علاوہ ہمارے تمام خلیفہ، تینوں خلیفہ ہمارے شہید ہوئے، بعد میں امام بھی شہید ہوتے رہے. دشمن اور دوست کی میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو آپ سے وراثت کی بات کر رہا تھا. وراثت دیکھیں، میرے گھر میں، میرا جو گھر ہے، میری بیوی کو وہ گھر اگر مرنے کے بعد مل جائے اور اس میں میری اولاد دفن نہ ہو، میرا سسر دفن ہو، تو یہ لوگوں کا سوال کرنے کا حق بنتا ہے کہ بھائی آپ کا راؤ شاہد کا سسر اس کے گھر میں دفن ہے، اس کی اولاد اس گھر میں دفن نہیں ہے. میں نے تو ایک سوال کیا آپ سے. اچھا، ایک بات کہ عمر رضی اللہ عنہ، وہ تو سیدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد نہیں تھے نا، وہ وہاں پر دفن ہے. جی جی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی. اس کو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے اپنے فتاوی افریقیہ کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے کوئی شخص پیدا ہوتا ہے، جس مٹی سے، اس کی ناف میں وہ مٹی ہوتی ہے اور وہیں پر وہ دفن ہوتا ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہی مٹی میں دفن ہوں گے. تو یہ روایت جو ہے وہ فتاوی افریقیہ کے اندر
امام चले हम अहमद रज़ा अगले खां बरेलवी हम साहब ने लिखी अगले है। टॉपिक पे अल्लाह आते हैं। रब्बुल आलमीन ने उनको वहीं से पैदा किया था, वहीं दफन हो चले हम गए। अगले अब मौजू पे आते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हुँ, माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं, हुँ। शादी के क्या फ़ज़ाइल हैं? निकाह करने के क्या फ़ज़ाइल हैं? ये किसी दिन हम निकाह और शादी के फ़ज़ाइल पे प्रोग्राम रखेंगे तो मैं इसका तफ़सील से आपको जवाब दूँगा। नहीं, मैं अभी अगला अभी मेरा चाह रहा हूँ कि सवाल हम मुता की बात कर रहे थे ना, हुँ, मुता के भी तो फ़ज़ाइल फिर होने चाहिए ना। मुता के फ़ज़ाइल तो वही हैं जो निकाह के फ़ज़ाइल हैं। आपने गलत सुना है आज तक, आपको पता ही नहीं है। ये मेरे पास किताब है अल्लामा मजलसी की, मुल्ला हुँ, बाकर मजलसी की हुँ, किताब है, और इसका नाम है उजाला हसना, हुँ, रिसाला मुता। हुँ, इसके अंदर जो मुता के फ़ज़ाइल हैं, अगर हुँ। आप सुन लें तो आप तो अभी भाग पड़ेंगे कि ठीक है यार, हमें भी ये करना चाहिए। हाँ, तो बहुत सारे लोग कायल हैं पाकिस्तान में मुता के। बहुत सारे नहीं हैं, हाँ, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इज़्ज़तों की हिफाज़त करने वाले हैं। हुँ, इसमें लिखा हुआ है कि जो शख्स एक मर्तबा मुता कर ले, हुँ, वो जो है वो जन्नत में जाएगा। हुँ, और अगली बात है कि जब कोई शख्स किसी मुता वाली औरत का एक मर्तबा बोसा ले ले, हुँ, तो उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब बख्शा जाता है। हुँ, एक हज और एक उम्रे का सवाब एक बोसा लेने पर, बाजारी औरत है हुँ। उसके ऊपर मिलता नहीं, है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना बाज़ारी औरत है। अच्छा, किसी औरत पे तहमत लगा रहे हैं आपकी तो बाज़ारी और क्या औरत है, है। आप ये बाजारी वाला फेल नहीं कर रहे। जिना में जो बदकार औरतें होती हुँ। हैं, वो भी तो पैसा लेकर वक्त मुकर्रर होता है ना कि इतने टाइम के लिए जी, जी, आपको इतना बिल्कुल, टाइम ज़िना दिया में तो जाता है, यही होता उसमें है। और मुता में तो फर्क कोई नहीं है। तो बाजारी नहीं, औरत नहीं, और वो क्या आप होगी? कह रहे हैं, अल्लामा ठीक है, साहब, वो आप आपके कह रहे इसी हैं। पॉडकास्ट के अंदर यहीं पर जहां मैं बैठा हुँ, हुआ हूं, हुँ, यहां कहा गया कि वो लड़के लड़कियां जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हुँ, हैं, वो हुँ। अपने हॉस्टल के अंदर अपनी जो भी उनके साथ जी, जी, हॉस्टल फेलो बिल्कुल, है अहले उनके साथ तशय्युअ कर स्कूल लें। ऑफ थॉट का ये मानना है, मुता जायज़ है। तो मुता के फजाइल भी तो फिर पूछा करें ना कि भाई हजरत साहब मुता के फजाइल भी बताएं। उनके नजदीक तो यह है कि जब मुता किया जाएगा तो हुँ, एक बोसा लड़की का लेने पर हुँ, हज और उम्रे के बराबर सवाब है। हुँ, वो मुता के सूरत में जो बदकारी होगी, हुँ। उसके ऊपर जब उनको गुस्ले जनाबत फर्ज होगा, तो उस गुस्ले जनाबत के बदले में अब जो देखिए ना, जिस्म से पानी के कतरे आप गिरेंगे, इसको बदकारी कह रहे हैं। अब आप इसको बदकारी कह रहे तो हैं। देखें ना, बदकारी है। किसी के निकाह को आप बदकारी कह रहे हैं। बदकारी है। निकाह देखिए, हुँ, निकाह उनके यहाँ 4 जायज हैं, हुँ। या 5वां निकाह जायज है? नहीं, निकाह निकाह अलग है, मुता अलग है। मैं पूछ रहा हूँ, 4 निकाह उनके यहाँ जायज हैं, जी, जी, 5वां बिल्कुल। निकाह करने की भी तशय्यो में इजाजत नहीं है। हाँ, नहीं है, ठीक, ऐसे ही है। तो ये निकाह कैसे हो गया कि आप जनाब, ये ये तो निकाह मुता है। भाई ये टैक्सियां हैं किराए की। अल्लामा साहब, देखिए आप उनको चाहे टैक्सियाँ कह लें, चाहे मैं नहीं कह बदकार, रहा यार, मैं कौन होता हूँ? आप मैं ही नहीं कह कह रहे रहा, हैं, और कौन कह रहा है? उनकी किताबें कह रही हैं, उनके इमाम कह रहे हैं। उसूले हुँ। काफी ये मेरे पास मौजूद है, उसूले काफी के अंदर लिखा हुआ है कि वो किराए की हैं। मतलब आप सही मुस्लिम को नहीं मान रहे और आप उनके रेफरेंसेस ही मान रहे और आप ये सही रेफरेंसेस मुस्लिम में मुता की हुर्मत की दलील मौजूद है, उसको क्यों नहीं आप बयान कर रहे? सही मुस्लिम में, हुँ, सही बुखारी में मुता हुँ। ना करने के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल्लल्लाहु फरमान अलैहि वसल्लम। मौजूद है, और खुद तशय्यो की कुतुब में जनाब अली रजी अल्लाह अन्हु की हदीस मौजूद है। हुँ, वही हदीस जो बुखारी मुस्लिम में है, हुँ, वही हदीस शिया की किताब में हो, तो आप वहां से ना माने कि हजरत हुँ, अली कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौका पर मुता को हराम करार दिया, हुँ, घरेलू गधे के गोश्त को खाने को हराम करार दे दिया। हुँ, वहां पर नहीं माने। और इस किताब के अंदर बाकायदा तौर पर ये लिखा है कि भाई ये जो मुता है ये जायज नहीं है, हुँ, और ये किराए की हैं, जितनी चाहें आप उन्हें हासिल कर लें। आप उसके ऊपर तो नहीं आना चाहते हुँ। कि वो किराए की हैं। मैं तो नहीं कह ये रहा, तो ये तो आपका मौक़िफ़ है, मैं तो नहीं कह रहा कि मेरा मौक़िफ़ है ये। ये तो आपका मौक़िफ़ है। भाई ये बात अहलो तशय्यो के बड़े इमाम, ये उनके नजदीक बुखारी तरह है, जिस हुँ, तरह हमारे नजदीक बुखारी का हुँ, दर्जा है, हुँ, अहलो तशय्यो के यहाँ उसूले काफी का वही दर्जा है, वही हुँ, स्टेटस है। हुँ, तो उसूले काफी के अंदर बाकायदा इमाम साहब कह रहे हैं ना, हुँ, मैं तो नहीं कह रहा, कि 1000 औरत से भी आप मुता कर सकते हैं। 1000 औरत से हुँ। एक वक़्त में। लगते ना, अच्छा। 2 सगी बहनों से भी कर सकते हैं। हुँ, ठीक है, आपको आपने शहवत को खुदा बना लिया ना, जिस तरह दिल हुँ, करे। 1000 औरतों से पूछा गया, ये जनाबे इमाम अब्दुल्ला अबी अब्दुल्ला जाफर सादिक से है, हुँ, कि उनके सामने मुता का जिक्र किया गया। आहिया मिनल अरबा, ये जिनसे मुता किया जाएगा वो 4 औरतों जो उनके साथ निकाह होता है उन्हीं में से होगा। फ़काला तज़व्वज मिनहुन्ना अल्फा अल्फन, आप 1000 औरतों से करें। फ़इन्नहुन्ना मुस्ताजिरातुन, ये उसूले काफी और इसकी हदीस नंबर 6106 नंबर है, कि ये तो टैक्सियां हैं जो किराए पर मिलती हैं, आप 1000 से कर लें। और फिर अगली बात, इन औरतों को जिनको कहा जा रहा है ना मेरी बेटियों नहीं, को, इसका मुझे दुख है, तर्जुमा पढ़ें आप ना, इसका अपने इंटरप्रिटेशन ना करें। फ़इन्नहुन्ना मुस्ताजिरातुन, अभी गूगल तर्जुमा कर लीजिए। तर्जुमा पढ़ें इसका आप। अभी मैं वही तर्जमा पढ़ रहा हूँ, ये अरबी नुस्खा है मेरे पास। नहीं, नहीं, आपने जिसको टैक्सी का तर्जुमा किया ना, उस अल्फाज का तर्जुमा पढ़ें आप। अरबी तो मुझे नहीं आती ना। आपको नहीं आती ना, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास अरबी नुस्खा है और इसका तर्जमा ये बता रहा हूँ। तर्जुमा फ़इन्नहुन्ना कहाँ है? मुस्ताजिरातुन, कहाँ है तर्जुमा, दिखाएँ मुझे। भाई ये अरबी है, ओरिजिनल टेक्स्ट है।
मुस्ताजिरात कारी उजरत पर, देखें अल कारी इजारा साहब कहते हैं टैक्सी को। आप चाहे किसी आप औरत अरब को में गए हैं, आप अरब में जाएं तो वहां कार को अल इजारा कहा जाता है, सैयारा कहते हैं वो कार को, सैयारा भी है, इजारा भी है। तो मैंने तो सैयारा पढ़ा, हो सकता होगा आप ज्यादा बेहतर अब जानते हैं अरबी मेरे से, मुस्ताजिरात लेकिन जो आप उजरत पर किराए पर मिल जाए वो 1000 है, आप उससे ले लें। और अगली बात, जिन औरतों से निकाह किया जाता है ना, उनकी हैसियत लौंडी जितनी है। आपको पता है ये जो निकाह मोता है, ये बकायदा इसके अंदर बाब है, बाबो इन्ना हुन्ना बे मंजिलतिल इमाए, जितनी औरतों से मोता किया जाएगा वो अगर लौंडियां होंगी। इस तरह से अगर वलैसत आपने मिनल अरबा, वो देखें 4 निकाह वाली दायमी इस निकाह वाली बीवियां नहीं है। इस तरह हमने अगर इस तरह करना है ना, हमने जिस तरह जो आप कर रहे हैं, आप मुझे बगैर तर्जुमे की चीजें दिखा रहे हैं, वो हम फिर मुनाजरा रख लेंगे किसी दिन। मैं इसके लिए भी तैयार हूं, किसी शिया आलिम दीन को मैं बुला मैं लूंगा इसके लिए भी हाजिर हूं। जो इस पे बात कर सकता होगा, हम इस पे उस वक्त बात कर राव साहब लेंगे। मैं इसके लिए भी हाजिर हूं। ये जी घोड़ा, ये बिल्कुल घोड़े ठीक का है, मैदान है। हाँ यहाँ पर ये घोड़े का मैदान नहीं है, ये इसको आप घोड़े का मैदान ना कहें, आप किसी पे तोहमत लगा रहे हैं और तोहमत लगा के आप खुश हो रहे हैं। मंजिलतिल इमाई, ये लौंडियां हैं जिनके साथ आप निकाह कर रहे हैं, मुता का। ठीक, ये आपका तर्जुमा है ना, आप तर्जुमा कर रहे हैं ना, ये अच्छा, मुझे तो अरबी आप नहीं गूगल आती। कर लीजिए अभी, चले आप ठीक है, डिक्शनरी को मंगवा लीजिए। चले हम अगले मौजू पे आते हैं, इस पे हम इंशाल्लाह मुनाजरा एक रखेंगे, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्या मुर्दा कब्र में हमारी आवाज सुनता है? मुर्दा कब्र में आवाज सुनना, जिंदा सोया हुआ है आपके सामने, वो आपकी आवाज सुनता है? घर में आपके पास बातें भी हो रही हो, आप सोए हुए हो तो आप आवाज नहीं सुन पाते। तो नींद तो एक छोटी बहन है मौत की, यहां पर नहीं होता। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुनवा सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। वलाकिन अल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे सुनवा सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहे जिसको चाहे, चाहे वो मुर्दा हो, चाहे वो बेजान हो, पहाड़ हो, कोई भी चीज हो, वो अल्लाह सुनाने क्योंकि पे वो एक कादिर है। हदीस है ना कि जब आप किसी मुर्दे को दफना के वापस जाते हैं तो आपको कम से कम इतनी देर कब्रिस्तान में बैठना चाहिए जितना ऊंट को ज़िबा करके उसके गोश्त बनाने जितना टाइम होता है। सही हदीस है, सही हदीस है सही ना ये? हदीस है। तो ये क्यों है हदीस, क्या वजह है इसकी, क्यों आप वहां बैठना पर चाहिए? बैठकर उस भाई के लिए मगफरत की दुआ करेंगे, उसके लिए इस्तिगफार करेंगे, उसकी गुनाहों की बख्शिश की दुआ करेंगे, इसलिए ये हुक्म है। अच्छा, ये इसलिए नहीं है कि वो कब्र से मानूस हो जाए मुर्दा, अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए नहीं है ये? भाई वहां पर बैठकर आप मगफरत की दुआ करेंगे, ये बकायदा हदीस में अच्छा, मौजूद फिर है। हम कब्रिस्तान में जाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है, सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, जी, तो इसका जवाब देते हैं मुर्दे? आपको कहा गया है कि आपने जनाब उनको सलाम कहना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस में या किसी और हदीस में तो ये जवाब नहीं है कि वो आपको जवाब दे रहे हैं। आप कब्रिस्तान जाते हैं माशाल्लाह, हम भी जाते हैं। क्या आपने सलाम दिया हो कभी आज तक किसी मुर्दे ने आगे से जवाब दे दिया हो? वो हजारों कब्रें होती हैं, सैकड़ों कब्रें होती हैं, किसी एक ने आपको जवाब दिया हो, सुना है कभी? नहीं ना। तो फिर असल मुर्दा वो है या आप हैं कि आप जवाब दे रहे हैं, वो आप सलाम कह रहे हैं उनको और वो आपको जवाब नहीं दे रहे, या दे रहे हैं तो आपको सुन नहीं रहा। तो भाई ये गैब की खबरें हैं, ये बरज़ख का मामला है। मुझे और आपको शरीयत ने जितना बताया उस पर ईमान लाना फर्ज है। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने लगा था अल्लाह कि आपका ये भला गैब करे। की चीजें हैं, ये जी, बरज़ख की चीजें हैं, इसके ऊपर हमारा दो टोक मौकफ नहीं होना चाहिए। जितना शरीयत ने बताया उस पर दो टोक होना चाहिए, उसमें कमी इजाफा मतलब मर्जी नहीं है। अगर फिर आगे से मुर्दा वालेकुम अस्सलाम कह रहा है, मैं उसको नहीं सुन पा रहा, कोई और मखलूक उसको सुन रही है और मैं कहूँ जनाब ये तो कुफर है, ये समझना भी, तो अच्छा, ये ठीक है? पहली तो बात ये कि भाई मुझे दलील किसने दी है? मैं तो वमिम वराइहिम बरज़ख, मैं तो उस बरज़ख को मानता हूं जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो आड़ है, उसके मामला में तुम्हें नहीं पता। कब्र में सवाब भी होता है, अजाब भी होता है, मुझे तो नहीं सुनाई देता। आप फरमाते हैं कि अगर आपको सुना दिया जाए तो आप अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दें, आप शहरों की आबादियां छोड़कर जंगलों में भाग जाएं। तो वो एक बरज़ख का मामला है, हमारे इल्म में नहीं है। शरीयत ने जितना मुझे गाइड किया, मैं उसका पहरेदार हूं, उसके आप तक पहुंचाने का भी जिम्मेदार हूं। अच्छा, वुजू करने का तरीका जरा बताइए प्लीज। सूरत अल माइदा में अल्लाह तबारक व तआला ने वुजू का तरीका बयान किया है कि इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक। तर्जुमा कर दें, तर्जुमा प्लीज। ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो उस वक्त तुम वुजू कर लिया करो। वुजू करते वक्त आप अपने चेहरों को धोएंगे, ठीक है, हाथों को धोएंगे अपनी कोहनियों तक, सर का मसा करेंगे और पाँव को धोएंगे। तो ये तो कुरान ने इजमालन बयान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बकायदा प्रैक्टिकल करके, तशरीह करके आपने सहाबा के सामने, उम्मत के सामने रख दिया। आप सबसे पहले पानी लेंगे और दाएं हाथ को 3 दफा धोएंगे, बाएं हाथ को 3 दफा धोएंगे, ठीक है, इस पहुंचे तक, यहाँ तक जिसे हम गुट भी कहते हैं पंजाबी में,
یہاں تک آپ جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ آپ مل کر انہیں دھوئیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لے کر اپنے منہ میں پانی ڈالیں گے، کلی کریں گے۔ کلی 3 مرتبہ آپ نے کرنی ہے، اور اگر آپ روزے کی حالت میں نہیں تو کلی جو ہے وہ اچھی خاصی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ اپنے ناک میں پانی ڈالنا ہے اور ناک کو اچھی طرح سے جھاڑنا ہے، صاف کرنا ہے، اس کی غلاظت کو، گندگی کو نکالنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر اپنے چہرے کو جو ہے وہ دھونا ہے۔ بالوں کے جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر جہاں تک داڑھی کے نیچے والے بال ہیں یہاں تک یہ پورا چہرہ ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دھونا ہے 3 مرتبہ۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنا دایاں بازو جو ہے وہ کوہنی سمیت یہاں تک آپ نے دھونا ہے، الال مرافق، یہ 3 دفعہ دھونا ہے۔ اس کے بعد بائیں کو 3 دفعہ دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پانی لے کر اپنے سر کا مسح کرنا ہے، اور سر کا مسح جو ہے وہ عام طور پر لوگ غلط مسح کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف 4 انگلیاں سر پر رکھ دی گئیں، 4 انگلیاں لگ گئیں، بلکہ کچھ تو مفتی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے صرف ٹچ کر لیا تو وہ مسح ہو گیا۔ تو شریعت نے جو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم ہے وہ مکمل مسح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو مسح کیا ہے وہ جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے آپ نے دونوں ہاتھوں کو ملا کر، اور یہ انگوٹھا جو ہے وہ بالکل اپنے جو ہے وہ کن پٹی کی طرف لا کر پورے سر سے گدی تک آپ ہاتھ لے گئے، جہاں تک بال جو ہے وہ اگنا بند ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر پھر آپ اپنے ہاتھوں کو واپس لے آئے جہاں پر جو ہے وہ مسح شروع کیا تھا۔ یہ مسح کیا، اس کے بعد کانوں کے اندر جو ہے وہ آپ نے مسح کرنا ہے، اور کانوں کے اندر والی سائڈ پہ بھی اور اس کے باہر والی سائڈ سے بھی، یہ کانوں۔ اس کے بعد آپ نے دایاں پاؤں جو ہے وہ 3 مرتبہ دھونا ہے، اور ٹخنے سے اوپر تک آپ جو ہے وہ پنڈلی، موٹی پنڈلی جہاں تک شروع ہو رہی ہے وہاں تک بھی دھو سکتے ہیں، ٹخنوں سے اوپر تک بھی دھو مطلب سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا اس ہے کے بعد کہ آپ نے بائیں پاؤں کو جو ہے وہ دھونا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی کہ یہ ہے کہ دونوں بازو کوہنیوں تک، چہرہ اور سر اور پاؤں کا مسح، یہی بتایا نا آپ پاؤں نے؟ کا مسح میں نے نہیں بتایا، پاؤں دھونے کا کہا ہے میں نے، قرآن پاک میں ہے پاؤں دھوئیں، پاؤں دھوئیں دھوئیں۔ اور یہ جو آپ نے طریقہ بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی جو اللہ علیہ پریکٹس کی ہے، وسلم۔ اس کا ریفرنس کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ کتاب الوضو ہے۔ ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس طرح وضو کرے جس طرح میں نے وضو کر کے بتایا، ہوں 2 رکعت پڑھ لے، اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے تو کھول اس کا دیتا کوئی ہے۔ ریفرنس یاد ہے آپ کو؟ صحیح البخاری میں موجود ہے، اوکے۔ کتاب الوضو ہے۔ اچھا، ان نمازوں کو اکٹھا کرنے کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ نمازوں کے متعلق میرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نمازوں کو ان کے اوقات پر مقرر کر دیا گیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اصل حکم تو یہی ہے، اور اگر کبھی کبھار جو ہے وہ نمازوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو یہ جائز اور درست ہے، جیسا کہ ظہر اور عصر آپ اکٹھا کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء آپ اکٹھا کر سکتے ہیں، یہ جائز اور درست ہے۔ صحیح قرآن مسلم پاک کے میں اندر کتنے نمازوں کا ذکر ہے؟ قرآن پاک میں جو ہے وہ مختلف جگہ پر 5 نمازوں کا ہی ذکر آتا ہے، 3 نمازوں کا، تین ٹائم کا ہے کہ 5 ٹائم کا ہے؟ 5 ٹائم اس میں ذکر ہیں، مختلف آیات ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ نہیں، نام اس طرح نہیں ہے نا، ہوں بالغدو والا اصال ہے، صلاۃ الوسطی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف نام جو ہے وہ تو بیان اس کیے کا ہیں۔ مطلب جو 3 پڑھ رہے ہیں نمازیں وہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں، جو 5 پڑھ رہے ہیں وہ اچھا بھی وہ ٹھیک پڑھ 3 رہے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے، وہ پڑھ 5 رہے ہیں، اکٹھی کر رہے ہیں نا، لیکن ظہر وہ اور عصر اکٹھی کر رہے ہیں، مغرب اور عشاء اکٹھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب جسے جنگ خندق کہا جاتا ہے، اس موقع پر آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اکٹھی کر کے پڑھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع جس پر جو طرح ہے، حج پہ ہم اکٹھی جی کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر ظہر، عصر اکٹھی، مغرب، عشاء اکٹھی، تو یہ مخصوص وقت کے لیے تو جائز ہے، لیکن اس کو دائمی طور پر یہی طریقہ اختیار کر لیا جائے اور اس کا اصل وقت بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داود میں، تمام کتب احادیث میں ظہر کا وقت علیحدہ سے موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عصر کا وقت علیحدہ سے موجود ہے، مغرب کا وقت علیحدہ سے ہے، عشاء کا علیحدہ سے ہے، فجر کا علیحدہ سے، تمام احادیث کی کتب میں ان کے 5 اوقات متعین ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عمل کو چھوڑ کر صرف آپ جو ہے وہ ظہرین اور مغربین پڑھ لیں تو یہ جائز نہیں ہوگا کہ ہمیشہ کی آپ نے عادت بنا لی ہو، اس ہمیشگی کا ثبوت نہیں ہے، ان بھائیوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اچھا، حلالہ کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ حلالہ ہوتا کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ اصل میں جس طرح نکاح کے اندر ہمارے بھائیوں نے زیادتی کی ہے کہ وہ ایک بدکاری کو بھی نکاح کا انہوں نے درجہ دے دیا جسے متع کہتے ہیں، اسی طرح ہمارے دوسرے بھائیوں نے جو ہے وہ طلاق کے اوپر غلطی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے ایک ہی مجلس میں غصے کے اندر آ کر بغیر سوچے سمجھے اپنی بیوی کو طلاق 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 کہہ دیا۔ اب جب وہ وقتی طور پر غصہ ختم ہوا، بعد میں سر پہ پانی پڑا کہ یار اب کیا ہو گیا، لاکھوں روپیہ لگایا تھا اس عورت کا رشتہ لانے کے لیے، پھر بچے ہو گئے تو اور بڑی ذمہ داری۔ اب یہ وہ پھر سوچتے ہیں تو اب کیا کریں، وہ تیر جناب چلا چکے ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں عالم کے پاس، وہ کہتے ہیں ہاں جی کیا کیا، اس نے کہا جی میں نے ایک ہی مجلس میں طلاق 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 کہہ دیا۔
اس نے کہا اب تو بیوی آپ پر حرام ہو گئی ہے. نہیں جناب کوئی راستہ نکالے. مولوی صاحب کہتے ہیں پھر کسی کو اپنی بیوی جو 2-3 راتوں کے لیے ٹیسٹ کے طور پہ دے دیجئے. آپ اس طرح کے الفاظ کیوں استعمال بھائی کرتے میں ہیں لوگوں اور کے کیا لیے؟ کروں, یہ بدکاری ہے نا کہ اللہ کی بندی کو ہم۔ آپ حلالہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں, وہ متع کے نام پر ذبح کر رہے ہیں, تو یہ بدکاری ہے. مجھے درد ہے اس چیز کا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیرت والے نبی ہیں. آپ نے دین غیرت کا دیا ہے, بے حیائی کا, بے غیرتی کا نہیں دیا. نسب جو ہے وہ اس کے اندر ختم. طلاق کے جب آپ ایک مجلس میں کسی عورت کو 3 طلاقیں دے دیتے ہیں تو قرآن مجید کا وہ جو حکم ہے نا, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ, سورۃ النساء, آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو کہوں گا کہ آپ, اور پھر اپنے بیٹوں کو, بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ سورۃ الطلاق کی پہلی 2 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھیے. کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ان کو تم نے اپنے گھروں سے نہیں نکالنا, عدت بھی ان کو گنتی کے لیے دینی ہے. تو آپ تو ابھی ادھر طلاق کا لفظ نہیں بولتے اور ادھر سے عورت کو گھر سے نکال دیتے ہیں. ایک وقت میں 3 دفعہ کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے سے علماء کرام کا ایک گروہ جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ طلاق ہی نہیں ہوتی, اور اگر طلاق کو مان بھی لیا جائے تو وہ ایک طلاق ہوتی ہے, جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں, اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 3 طلاقوں کو, ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا. اب ایک طلاق ہوئی تو مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے. ہم اپنے حنفی بھائیوں کے گھر کو بچانا چاہ رہے ہیں, ان کی عزت کا حفاظت کر رہے ہیں, اور وہ پتہ نہیں بیچارے کدھر جا رہے ہیں. اللہ سے ڈر جائیں. ان کی اپنی اسکول آف تھاٹ میں بھی, فقہ حنفی کی کتابوں میں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی حلالے کا ثبوت نہیں ہے, وہ بھی اس کے خلاف ہے. فقہ حنفی کی قرآن میں کہیں ہے حلالے کا ذکر؟ قرآن مجید میں جو ہے وہ حلالے کا ذکر ہے. کس طرح؟ وہ یہ حلالہ نہیں ہے جو ہمارا ہے. جس طرح شیعوں نے فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِمِنْهُنَّ وہاں سے متع نکال لیا ہے, اسی طرح احناف نے جو ہے وہ تیسری طلاق ملنے پر عورت آگے جو پرماننٹ شادی کرے گی, اسلام نے اس کو حلالہ قرار دیا ہے. انہوں نے وہاں سے متع نکال لیا ہے, حلالہ نکال لیا ہے. تو حلالہ جو ہے یہ ہے بیسیکلی کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو 3 مرتبہ علیحدہ علیحدہ پیریڈ میں طلاق دے دیتا ہے, عورت حرام ہو گئی اس پر. اب وہ عورت جا کر اپنے میکے میں کسی کے ساتھ تو شادی کرے گی, جس طرح اس نے اس نکھٹو کے ساتھ کر لی تھی یا نکمے کے ساتھ کر لی تھی جو اسے بسا نہیں سکا. اب وہ آگے اس نے پرماننٹ شادی کرنی ہے, وہاں پر اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ خلا لے لیتی ہے, یا اسے طلاق ہو جاتی ہے, یا وہ شوہر ہی فوت ہو جاتا ہے. اب وہ پھر دوسری جگہ, دوسری مرتبہ جو ہے وہ آزاد ہو گئی ہے. اب وہ عورت چاہے, اور یہ پہلا مرد چاہے کہ یار میں نے دیکھی بھالی ہوئی ہے, اس کے اندر چلو یہ خامیاں تو خوبیاں بھی تھیں, اب میں مرد اور عورت آپس میں نکاح کرتے ہیں تو یہ پہلے نکاح کی طرح مستقل نکاح ہوگا, یہ حلالہ ہے. اس کو شریعت نے حلالہ قرار دیا, اور ساتھ شرط لگائی ہے, ان ظنا ان یقیما حدود اللہ, اگر یہ دونوں یقین کر لیں کہ اب ہم دوبارہ طلاق نہیں کھیلیں گے, اللہ کی حد کو مذاق نہیں بنائیں گے, تو تب یہ نکاح کر سکتے ہیں. یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دیں, اس کے بعد مولوی کے پاس گیا, مفتی کے پاس گیا, اس نے کہا جی آپ حلالے کے لیے بیوی کو ہمارے پاس 3 راتوں کے لیے چھوڑ جائیے یا 3 ہفتوں کے لیے چھوڑ جائیے, اس کے بعد ہم آپ کو واپس کر دیں گے. اور بہت سارے واپس کرتے بھی نہیں ہیں. جب واپس کیا تو کس حساب سے آپ نے اپنی بیوی کا نکاح کروایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے مرد پر جو اپنی بیوی کا حلالہ کرواتا ہے, اور ایسے دیوس پر جو آپ نے کہیں پہ, آپ نے کسی جگہ پہ کہا تھا کہ یہاں پہ حلالہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں کوئی ادھر پاکستان میں بنے ہوئے حلالہ سینٹرز؟ ابھی آپ گوگل کیجئے, آپ کو کراچی کے حلالہ سینٹر کے نمبر بھی مل جائیں گے, لاہور کے بھی مل جائیں گے, اور اسی طرح اسلام آباد اور دیگر سٹیز کے بھی آن لائن حلالہ سینٹر موجود ہیں. آف لائن مدارس اور مساجد کے اندر حلالہ باقاعدہ جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے اور موجود ہے. یعنی وہ باقاعدہ کیا کرتے ہیں, ہم 2 دن کے لیے نکاح کر رہے ہیں, پھر ہم طلاق دے دیں گے, تم واپس بالکل یہی کچھ تو ہو رہا ہے. اسی کو تو وہ حلالے کا نام دے کر عورتوں کی عزتوں کو لوٹنے کا بازار گرم کیا ہوا ہے. اور یہ زیادہ کون سا اسکول آف تھاٹ کر رہا ہے حلالہ؟ یہ حنفی کر رہے ہیں, بریلوی دیوبندی دونوں. اوکے, اچھا, کیا یہ بات درست ہے کہ لوگوں نے حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک مسئلہ یہ آیا حلالہ کا کہ انہوں نے کہا کہ تم نے تماشا ہی بنا لیا ہے نکاح کو, اب جو 3 دفعہ طلاق دے گا وہ طلاق کنسیڈر ہو جائے گی, ایسی کوئی بات ہے؟ اور پھر وہ کنسیڈر ہو گئی تو پھر آگے لوگوں کو مجبوراً حلالہ کرنا پڑا واپس اسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے. راؤ شاہد صاحب, ہمارے یہاں ملک میں بدامنی ہو جاتی ہے کئی دفعہ, اکثر بیشتر بھی ہو جاتی ہے کئی دفعہ. کیا تو آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ دفعہ 144 لگا دیتی ہے کہ ملک 4 بندے مل کر باہر نہیں کھڑے ہو سکتے, یا ڈبل سواری پر پابندی لگا دیتی ہے, اکثر کراچی میں دیگر بڑے شہروں میں لگ جاتی ہے ڈبل سواری پر پابندی. حالانکہ موٹر سائیکل بنی کیا ہے 2 لوگوں کے لیے, ڈبل سواری پر پابندی لگ جاتی ہے. کیا یہ مطلقاً قانون ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے یا وقتی طور پر ہوتا ہے؟ وقتی طور پر. اسی طرح دین مکمل ہو گیا تھا رسول اللہ
صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ پر, وسلم. اور وہ دین میں کیا ہے کہ ایک مرد کو ایک ماہ میں ایک دفعہ طلاق دینے کا حق حاصل ہے. الطلاق مرتان, سورۃ البقرہ آیت نمبر 228, 229, 230 میں یہ سارے مسائل موجود ہیں. ہر مسلمان مرد کو, عورت کو یہ مسائل دیکھنے چاہیے. ایک مرتبہ آپ نے طلاق دینی ہے, اور وہ بھی حالت طہر میں, یعنی جن میں عورت کے پیریڈ سرکل جو ہے وہ نہیں ہے, وہ ختم ہو گئے اس کے بعد, اور آپ نے عورت کے ساتھ جو ہے وہ قربت بھی اختیار نہیں کی, آپ نے طلاق دی. غصے سے نہیں, پلاننگ سے. اور طلاق سے پہلے کا پروسیجر بھی ہے, اس پروسیجر کو بھی اڈاپٹ نہیں کیا جاتا. وہ کیا ہے کہ پہلے سمجھائیں, مرد عورت کو سمجھائے, اور اگر یہ بھی نہ سمجھ پائے تو پھر دو بڑے, ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے, ان کو بٹھا کر حکم کے طور پہ ان کو رکھا جائے. یہ سارے پیریڈ یہاں پر کاؤنسلنگ کا سسٹم ختم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حکم دیا تھا تو دین تو اس سے پہلے مکمل ہو چکا تھا, اور آپ نے لوگوں کی وہ بدعمالی دیکھ کر کے وہ بار بار جناب مذاق بنا لیتے ہیں, طلاق 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 طلاق. اچھا, فار انہوں نے ٹائم وارن پیریڈ. کیا, وارن کیا, اور وہ ٹائم کے لیے تھا. اور اس دوران بھی صحابہ کرام نے بڑی آوازیں بلند کی کہ عمر آپ کا یہ فتویٰ جو ہے. تو یہ رجوع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا اگر قربت اختیار نہیں کرتے, جو رجوع ہے اس سے کیا مراد ہے؟ صحیح سے رجوع یہ ہے کہ طلاق اگر کسی نے دے دی ہے اپنی بیوی کو, تو وہ اس کے پاس جو ہے وہ 3 مہینے کا ٹائم موجود ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے کہ میں نے وہ طلاق جو دی تھی اس پر میں صلح کر رہا ہوں. وہ چاہے دو بندوں کے درمیان بیٹھ کے بات کر دے, چاہے وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے اور جا کر اس کے ساتھ تعلق قائم کر لے, اس کا رجوع ہو جائے گا. تو یہ اس کو 3 مہینے کا اسلام نے بیسیکلی سوچنے کا ٹائم پیریڈ ایک دیا ہے. آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور 3 مہینے میں اس نے رجوع کر لیا, ٹھیک, تو اس کا رجوع ہو گیا. اب اس نے 1 سال کے بعد دوبارہ طلاق دے دی, تو وہ دوسری طلاق جو دے گا تو وہ سیکنڈ طلاق کنسیڈر ہوگی یا پہلی طلاق کنسیڈر ہوگی؟ وہ پہلی طلاق ہو چکی ہے, اب اس نے سال کے بعد 2 سال کے بعد جب بھی کوئی دوبارہ طلاق دی ہے تو وہ دوسری طلاق کنسیڈر ہوگی. اوکے, اب بھی اس کے پاس ٹائم پیریڈ اسی طرح 3 مہینے کا موجود ہے. اگر وہ رجوع کر لے تو 3 مہینے کے اندر اندر اس کی بیوی ہے, چاہے 1 دن پہلے ہی اپنی بیوی سے رجوع کر لے, فزیکلی بے شک وہ اس کے پاس نہیں گیا, لیکن اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا, میں اس سے رجوع کرتا ہوں, تو اس کا وہ رجوع ہو جائے گا. اب جب تیسری مرتبہ وہ شخص اگر طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس ٹائم پیریڈ نہیں ہے. وہ جیسے ہی تیسری دفعہ طلاق دے گا, سال بعد, 2 سال بعد, 2 مہینے بعد, 1 مہینے بعد, اس کی وہ طلاق اس کے اوپر نافذ ہو جائے گی, اور وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں کہیں پہ سن رہا تھا, آپ نے کہا کہ ایران کے اندر زیادہ بچے حرامی ہیں کیونکہ وہاں متع کثرت سے ہوتا ہے. مطلب اتنے سخت الفاظ کسی کے لیے استعمال کرنا ایک تو ویسے ہی غیر مناسب ہے. آپ کب گئے ایران اور آپ کو کب ملے وہ حرامی بچے؟ اچھا, میں تو نہیں گیا, اس وقت تو گلوبل ولیج ہے دنیا, اس پر بہت سارے چینل جو ہیں ان کے ڈاکومنٹس موجود ہیں, ڈاکومنٹری موجود ہیں. میرے پاس وہاں کی شائلہ ہائری جو ایران کی ایک بڑی پرماننٹ آواز ہے, اس نے باقاعدہ اس موضوع کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے, وہ کتاب بھی موجود ہے. اس نے خود آئی وٹنس کیا ہے کہ مختلف شہروں کے اندر وہاں پر لاکھوں بچے ہیں جن کا کوئی پرسنان حال نہیں ہے, کیونکہ باپ نے گیا, اس نے اپنی ضرورت پوری کی, عورت اس کے جانے بلا سے کہ کون ہے بچہ, ٹھیک ہے, اس نے آگے کیونکہ کسب کرنا ہے, کسی اور کے ساتھ جا کر اس نے ٹائم سپینڈ کرنا ہے, وہ بھی. تو وہاں پر بچوں کا ایک بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ ان کے والد ان کو آن نہیں کرتے, ان کے خرچے, ان کے دیگر معاملات نہیں ہوتے. تو یہ وہاں کا ایک بہت بڑا, صرف ایران کا نہیں, عراق کا بھی یہ مسئلہ ہے. پتہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں, میں تو کئی دفعہ ایران گیا ہوں, ایران کا سسٹم بہت آؤٹ کلاس ہے, خاص طور پہ بچوں کے معاملے میں. وہ اتنے کنسرنڈ ہیں اور اتنے سینسٹائز ہیں, یہ بالکل بہت بڑی تہمت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں بچے اس طرح نہیں پیدا ہوئے ہوں گے, کوئی بچے ہو سکتا ہے کوئی ہوئے بھی ہوں, لیکن وہ بچوں کے معاملے میں اتنے سینسٹائز ہیں اور اتنے بہترین سسٹم میں ہیں ان کے بچے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا, مجھے بتائیے, آپ ماشاءاللہ بڑی دفعہ ایران بھی اور عراق بھی تشریف لے گئے ہیں, وہاں پر متع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے تو نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے. جب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں متع ہوتا ہے نہیں, یا میں نہیں تو بچوں کی بات کر رہا ہوں, میں بچوں کی بات کر رہا ہوں, میں ان کے سکولز میں گیا ہوں, میں ان کے یتیم خانوں میں ان کے یتیم خانوں میں گیا ہوں. ہو جائے, عورت اگر پریگنٹ ہو جائے تو اس صورت میں بھی اس کا کوئی خرچہ اس مرد کے ساتھ نہیں ہے جس نے جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا ہے. متع کے اندر تو یہ کنڈیشن ہے, متع کی یہ کنڈیشن ہے کہ اگر اس متع میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے گا تو نان و نفقہ جو ہے اس کا باپ ادا کرے گا. یہ بالکل اور آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. نہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں نے تو یہ انٹرویو سے پہلے جو میں نے ریفرنسز پڑھے اس میں پڑھا میں نے. یہ باقاعدہ فلسفہ متع کے نام پر پشاور سے یہ ایک مجلہ ہے جس کو پورا متع کے عنوان پر شائع کیا گیا ہے. مجلے کا ریفرنس میں کیا مانوں, اگلی بات, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, جو مسائل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے توضیح المسائل, اس میں بھی ہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہوگا متع کی صورت میں اس کا نان و نفقہ نہیں دیا جائے گا, اس کی وراثت بھی نہیں ہوگی, نان و نفقہ بھی نہیں ہوگا. اب مجھے بتائیے کہ روزانہ کے متع دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں, تو بچے پیدا نہیں ہوتے ہوں گے, اگر ہو گیا تو اس کا کون جو ہے وہ ذمہ دار ہے؟
ریاست ہی پالے گی نا. جس طرح آپ امریکہ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں جو نہیں ایک تو بچے اگر باپ نہیں پالے گا تو ریاست پالے گی. تو ریاست ہی پالے گی نا, وہ بھی ریاست ہی کی ذمہ داری ہوگی, بگرنا تو کوئی نہیں ہے. آپ نے اپنی ضرورت پوری کی بس زندہ باد. نہیں متا کے اندر تو یہ ہے تو کہ اگر اسلام تو ایسے نہیں ہے, بچہ پیدا اسلام میں ہوگا وہ باقاعدہ نان آف کا ذمہ پے داری کرے ہے, گا. رسپانسبلٹی ہے. چلیں آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے متا, اس پہ میں انشاءاللہ آپ کا مناظرہ کراؤں گا کسی کے میں ساتھ. حاضر ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی اور مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جس شخص کے عقیدے میں شرک نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. شرک سے کیا مراد ہے آپ کی؟ شرک سے مراد اللہ کا جو حق ہے وہ کسی اور کو دے دینا, اور بالخصوص اس میں کچھ ایسے لوگ, ایسے علماء ہیں جن کے عقیدہ کے اندر وحدت الوجود پایا جاتا ہے. یہ ایک بہت گندا مسئلہ ہے وحدت الوجود, کہ ساری دنیا کی تمام مخلوقات, تمام چیزیں مل کر ایک وجود بنتا ہے اور وہ اللہ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ عقیدہ پایا جاتا ہے, اور باقاعدہ اس پر اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا ہے کہ اس کو چھپانا علماء کے لیے جائز اور عوام سے چھپانا ضروری ہے, یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو جب ایسا عقیدہ کسی عالم کے عقیدے میں پایا جائے کیسے گا, پتہ لگے گا کس اسکول آف تھاٹ کا عقیدہ ٹھیک ہے؟ جو کتاب و سنت کو فالو کرتا ہے اس کا ٹھیک ہے, جو وحدت الوجود کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتا اس کا عقیدہ نہیں ٹھیک ہے. کتاب جس کی میری عقیدے نظر میں شرک موجود ہے, میری نظر میں تو کتاب و سنت کو شیعہ بھی پریکٹس کرتے ہیں, بریلوی بھی کرتے ہیں, اہل حدیث بھی کرتے ہیں, شیعہ سنی بھی کرتے ہیں, سبھی کرتے ہیں. اپنی مرضی کا کر لینا. وہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نا بھائی وحدت الوجود یا وحدت الشہود یہ تو سلف صالحین کی بحث ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارے متاخرین نے اس کو جو ہے وہ دین کا حصہ بنا لیا ہے. وحدت الوجود اتنا عجیب عقیدہ ہے. بھلا مجھے بتائیے, یہ مائک, یہ کمرہ, یہ چھت, یہ دیواریں, اور یہ میں اور آپ مل کر اللہ ہو سکتے ہیں؟ ہم تو مخلوق ہے نا. ان کے نزدیک مخلوق نہیں بلکہ یہ سارے خدا کے پارٹ ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب کچھ مل کر ایک اللہ ہے. کن کے نزدیک؟ یہ وحدت الوجود ہی ہے, بریلوی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, ان کے عقیدے میں موجود ہے. اور شیعہ شیعہ کا مجھے نہیں پتا, شیعہ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے آپ؟ مجھے نہیں پتا کہ ان کے عقیدے میں یہ موجود ہے, لیکن ان کے عقیدے میں یا علی مدد تو موجود ہے کہ نہیں ہے, وہ بھی شرک ہے. اگر وہ یا علی مدد یا حسین مدد کے قائل نہیں ہے تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں. تو یا علی مدد کہنے کا مطلب نعوذ باللہ ان کو خدا بنانا ہے. ومن نصر الا من عند اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا. تو جب آپ نے اللہ کا جو شریک ہے وہ سیدنا علی اور مرتضیٰ کو بنا دیا یا سیدنا حسین کو بنا دیا, تو اس سے بڑا اور شرک کیا ہوگا؟ مولا علی مشکل کشا نہیں ہے؟ مولا علی مشکل کشا ہوتے تو اپنے بیٹے کی مشکل کشائی نہ کر لیتے. ان کا سارا خاندان جو ہے وہ کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے, گئے تھے مشکل کشائی کرنے کے لیے. آپ کے کیا لگتے ہیں کہ آپ کی مشکل کشائی کرنے پاکستان آ جائیں گے؟ آپ نے کبھی نعرہ حیدری یا علی لگایا ہے؟ نعرہ حیدری غلط ہے بھائی, نعرہ حیدری اللہ اکبر ہے, نعرہ صدیقی اللہ اکبر ہے, نعرہ فاروقی اللہ اکبر ہے, نعرہ عثمانی اللہ اکبر ہے, نعرہ حسینی بھی اللہ اکبر ہے. کبھی بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نعرہ حسینی یا علی مدد نہیں کہا. نہج البلاغہ کو پڑھ لیجئے, وہ بھی اللہ سے مدد مانگتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ, اپنی اولاد کو بھی اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ. تو وہ تو عقیدہ توحید کے تو یہ جو بڑے پلر تھے, تھم تھے. نعرہ حیدری یا علی جو لوگ لگاتے ہیں, اس نعرہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ یہ نعرہ شرکیہ نعرہ ہے بھائی. تیری نعرہ حیدری یا اللہ ہے, نعرہ حیدری اللہ اکبر ہے جو صحابہ کرام لگاتے تھے. اچھا میں تو کبھی ویسے نعرہ حیدری یا علی لگاؤں نا, مجھے جسم میں طاقت محسوس ہوتی ہے. پھر آپ اپنے ایمان کا ذرا چیک اینڈ بیلنس کیجئے گا. کس طرح چیک بیلنس کروں؟ آپ نے یا علی مدد کہا, تو یہ مدد تو اللہ نے کرنی تھی. آپ قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے نماز کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو آپ مانگ رہے ہیں سیدنا علی سے, تو اور شرک کس چیز کو کہیں گے؟ علامہ صاحب چیک اینڈ بیلنس کا طریقہ بتائیں. چیک اینڈ بیلنس کا طریقہ آپ قرآن کی طرف رجوع کریے, قرآن کو پڑھیے کہ قرآن نے مدد کا طریقہ کیا بتایا. قرآن میں کہا ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ. قرآن مجید میں نہیں ہے. آپ کو کیا پتا میری, یہ قرآن مجید میں نہیں ہے. ہے یہ قرآن مجید میں نہیں ہے, حدیث میں ہوگا. ہاں حدیث میں ہے. تو آپ کو کیا پتا میری نیت اندر سے کیا ہے؟ تو بھائی نیت چھوڑ, مجھے آپ کے الفاظ کا پتا چل رہا ہے کہ آپ یا علی مدد کہہ رہے ہیں, تو یا علی مدد کہنا تو جائز ہی نہیں ہوگا, یا اللہ مدد کہنا جائز ہے نا. مومن کا عقیدہ یہ ہوگا کہ یا اللہ. علامہ صاحب اگر ایک آدمی آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہو, کوئی کرسچن ہو یا یہودی ہو یا ہندو ہو, صرف خدا کو پتا ہوگا نا, آپ کو نا ابھی آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے, آپ نے اس کو چیک نہیں کیا, اور وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کہے کہ میں مسلمان ہوں, آپ مان لیں گے وہ مسلمان ہے؟ میں مان لوں گا. مان لیں گے نا مسلمان ہے, کیونکہ آپ نے اس کا دل چیر کے نہیں دیکھا. میں مان لوں گا, بالکل مانوں گا. تو آپ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور غیر مسلمان ہے صرف اس کو ایک مسلک کے اوپر پریکٹس کرتا دیکھ کے؟ صرف ایک مسلک کے اوپر نہیں, کوئی بھی شخص جو یا علی مدد کہے, یہاں تک کہ یا ابو بکر مدد کہہ دینا, یا عمر مدد کہہ دے, تب بھی وہ مشرک ہے. علی رضی اللہ عنہ میرے ایمان کا حصہ ہے, میری محبت ہے, ان کے بغیر میرا دین پورا نہیں ہو سکتا.
حسین میرے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جہاں اللہ کی توحید کی بات آئے گی کسی کی کوئی محبت جو ہے اس کے مقابلہ میں آڑے نہیں آ سکتی. یا عمر مدد بھی کہہ دینا یا عمر مدد تب بھی وہ مشرک ہے، یا محمد مدد بھی کہہ دے تب بھی وہ مطلب مشرک ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مکمل اپنی زندگی سنت اور شریعت کے مطابق گزارتے ہیں؟ کوشش کرتا ہوں، غلطیاں ہوں گی میرے اندر، خامیاں یہ ہوں جو گی. آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ یہ ٹوپی میرے خیال میں کوئی اونٹ کی اس کی بھیڑ کے یہ بچے. بنی ہوئی ہے بکری کے اس بچے کی کھال کی جو ماں کے پیٹ میں مرا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ہماری سنت امامہ باندھنے کی ہے، یہ والی ٹوپیاں پہننے کی نہیں ہے، اس کو جنا کیپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اینیمل رائٹس آپ کی نظر میں کوئی ہیں یا بس آپ لوگوں کو مسلم اور نان مسلم ہی قرار اچھا دیتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ کہ میں نے کوئی جانور مارا نہیں ہے، ہوں ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں نے بنائی نہیں ہے، بازار میں ملتی ہے میں نے خریدی ہے. ہوں تیسری اہم بات، ایک حضرت صاحب نے بھی میرے متعلق کہا، یہیں پر میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ جو ہے یہ نماز کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، صحابہ کرام سے بھی نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ ریبٹل دیتے ہوئے کہا کہ اگر سامنے بیٹھا ہوا شخص کہہ دے کہ آپ نے یہ جناح کیپ پہنی ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو میں نے تو آج تک یہ نہیں کہا کہ جناح کیپ جو نہیں پہنے گا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ تو میں نے کبھی دین کہا ہی نہیں ہے، کلیم ہی نہیں کیا. تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ کلیم نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر تو اعتراض نہیں بنتا. مجھے میرے دین نے اختیار دیا کہ میں لباس پہنوں. اچھا یہ بتائیں کہ وسیلے کے بارے میں اور درباروں پہ حاضری دینے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وسیلہ جو ہے اس کی بہت ساری جائز صورتیں بھی ہیں اور ناجائز حرام صورتیں بھی ہیں. اور دربار جو ہے اس کا کنسپٹ کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں، دربار کا وجود ہی نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر کیا کہوں. اسلام میں پکی قبر بنانا حرام ہے، جائز نہیں ہے. آپ تو دربار بنا رہے ہیں نا. دربار صرف ایک ہے جو بیت اللہ ہے. علامہ صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ میرا تعلق اچ شریف سے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں کتنے دربار، آپ بھی بہاولپور کے ہیں. اس کے باوجود کہ میں درباروں پر پڑا ہوں، وہیں پر پلا بڑھا ہوں، وہیں پر پڑا ہوں، لیکن جب بات آئے گی اللہ کی توحید کی تو وہ بات بالکل واضح ہوگی کہ دربار مطلب صرف اللہ کا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا نہیں، ہے. آپ کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے دربار بنا لیا ہے تو اس نے اس قبر کو اللہ بنا لیا؟ نعوذ باللہ. اچھا دربار بنا کیوں لیا؟ مسلمان ہے تو بنایا کیوں بھائی؟ رسول نے تو کہا لا یار تجسس کسی کو القبر. تکریم دینے کے لیے، اللہ عزت کے دینے رسول کے صلی لیے. اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر کو پکا ہی نہ کرو اور اس کے اوپر کوئی بنیاد نہ بناؤ، اس کے اوپر مجاور بن کے نہ بیٹھو. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ بتا رہا ہوں، کہیں گے تو اصل عربی اور اس کا ٹیکسٹ بھی دے دوں گا آپ کے سامنے. اسلام میں کوئی ایک حدیث بھی، میں حالانکہ صحیح حدیث کو ماننے کا قائل ہوں، ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہو کہ قبر کو پختہ کیا جائے. مزار بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ حضرت امام حسین کو جنت کا سردار سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل میرا ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن کو بھی مانتا ہوں، حسین کو بھی مانتا ہوں کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو کتنی جنتیں ہوں گی؟ جنتیں تو اللہ تعالیٰ نے 100 درجے اس کے بنائے ہیں. نہیں درجے تو کئی ہو سکتے ہیں جنت نا. تو ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. جنت ایک ہی ہے. جنت کے سردار کون ہے؟ جنت کے نوجوانوں کے سوار سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. سنن ترمذی کی حدیث ہے، جنت رسول میں اللہ بوڑھا صلی بھی اللہ علیہ ہوگا وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں کے جو سردار ہوں گے وہ حسن ہوں گے اور حسین ہوں گے رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور حضرت فاطمہ کیا ہوں گی؟ وہ عورتوں کی ہے بھائی. اچھا اور مردوں کے متعلق بھی آ جائیے نا، جو بوڑھے ہیں ہاں میں پوچھنا وہی وہ پوچھنا ابو تھا. بکر و عمر ہیں رضوان اللہ علیہ اس اجمعین. کا ریفرنس دیں کوئی. سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے اور حسن حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. جنت میں تو کوئی بوڑھا ہی نہیں ہوگا. جو دنیا میں فوت ہو کے گیا وہاں پر تو بھائی بچے بھی ہوں گے، اور جو بڑھاپے کی عمر میں فوت ہو گیا اس کے سردار وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو بنائے گا. حدیث میں ہے نا، جہاں پر سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں وہاں سیدہ کہول و اہل الجنہ بھی تو آیا نا کہ بوڑھوں کے سردار جو ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہوں گے رضوان اللہ علیہ اجمعین. یہ میں نے حدیث پہلے نہیں سنی تھی. سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، میں آپ کو عبارت ٹیکس کر دیتا ہوں. مجھے ضرور کیجیے گا ٹیکس. اچھا یہ بتائیں قاری صاحب کبھی آپ کو محبت ہوئی ہے کسی لڑکی سے؟ میری بیوی ہے، اس سے محبت ہے. میری بیٹی ہے، مجھے اس سے محبت ہے. میری ماں وہ بھی تو ایک لڑکی تھی، اس سے محبت تھی. تو کبھی آپ کو یہ آپ ماشاءاللہ لٹریری آدمی ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، تو کبھی ان کے کریکٹر پڑھتے ہوئے اہل بیت کے آپ کو حضرت امام حسن سے، حضرت امام حسین علیہ السلام سے، مولا علی سے کوئی محبت فیل ہوئی ہو؟ بہت زیادہ. فیل نہیں ہوتی، نظر آتی ہے. میں کئی دفعہ ان کو پڑھتے ہوئے روتا ہوں. اس پہ میرا اللہ گواہ ہے، میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں لیکن بات میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ جانتا ہے، کیونکہ وہ تو کیمرے کے بغیر بھی مجھے جانتا ہے نا. مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ اپنے ماں باپ سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی سیدنا حسن سے، سیدنا حسین سے، سیدنا علی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے. آج کل کی بات ہے، میری بیٹی ہے، اس وقت اس کی 7 سال عمر ہوگی، ہبا قیوم اس کا نام ہے. میرے پاس ایسے ہی آ گئی، کہتی ہے بابا میں ایک بات بڑا سوچتی ہوں. میں نے کہا بیٹا کیا ہے؟ میں پڑھ رہا تھا، میں نے پڑھنے کو چھوڑ دیا اور میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہتی ہے بابا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا کیوں نہیں ہوئی؟
8 سال کی بچی نہیں ہے، 7 سال کی بچی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا کیوں نہیں ہوئی، میں آپ کو دیکھنا چاہتی تھی، میں آپ کے دور میں پیدا ہونا چاہتی تھی۔ یہ گھر میں تربیت ہے، یہ محبت ہے نا۔ الحمدللہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کو ورثے میں دے کے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ یزید، آپ کے مسلک کے کچھ لوگ یزید کو یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ یزید کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو ملعون کہتا ہوں اس کو۔ کیسے؟ میری نظر میں وہ لعنتی ہے۔ کیسے؟ وہی لعنت کی وجہ؟ کیونکہ اس نے جن سے ابھی آپ محبت کا دعویٰ کر رہے تھے نا، ان کی شہادت میں وہ ملوث ہے۔ کوئی دلیل؟ آپ کی زبانی نہیں ہوگی، مجھے دلیل چاہیے۔ دلیل کیا آپ نے دلیل؟ جلاء العیون کا نام سنا ہے؟ نہیں میں نے نہیں سنا۔ جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، ایران سے چھپی ہوئی ہے، اور اردو ترجمہ اس کا لاہور میں جہاں سے چاہیں گے میں دے دوں گا۔ اس کے اندر تو یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ماتم کیا تھا، سب سے پہلا ماتم جس نے کیا ہے وہ یزید ہے۔ اور کس چیز میں ماتم کیا تھا اس نے؟ جی یزید نے کس حسین چیز رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جب خبر ملتی ہے تو وہ اور اس کے گھر میں کوحرام مچ گیا، ماتم انہوں نے کیا۔ اگلی بات، انہوں نے وہ بندہ کہ جو سر لے کے آیا اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے۔ کون تھا کیا سر ایسا لایا بندہ جو بھی تھا ایکس وائی زی، تھا؟ جو بندہ حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کا سر اتارنے کا حکم دے دے، آپ اسے لعنتی کہہ سکتے ہیں بھائی؟ چلیں جی، میں پھر معذرت دعا، ناراض نہ ہوئیے گا میری اس بات پہ، میری دعا ہے کہ روز محشر ایک طرف یزید کھڑا ہو، اس کے والد محترم کھڑے ہوں، اس کے دادا جان کھڑے ہوں، اس کی دادی کھڑی ہوں ہندا جنہوں نے کلیجہ چبایا حضرت امیر حمزہ کا، جھوٹ بول اور رہے ہیں، دوسری اس کی طرف کوئی دلیل نہیں ہے، دوسری طرف کھڑے اس کی ہوں، کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے کلیجہ چبایا، یہ دوسری گپ طرف شریف ہے۔ دوسری طرف کھڑے ہوں حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت علی علیہ السلام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوں اور ہم ان کے پیچھے جی کھڑے آپ کو ہوں۔ کس نے چوائس دی ہے کہ ان کو علیحدہ کریں؟ نہیں آپ ان کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں بھائی نا۔ میں تعریف کیا کی ہے؟ میں نے تو میرے سے کچھ تعریف کا لفظ سنا ہے؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو اس نے میں کہہ رہا ماتم ہوں کہ کیا، شیعہ کی کتابوں میں آپ لکھا، کہہ رہے ہیں میں کہہ یزید رہا نے ہوں ماتم کیا۔ راؤ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کی کتاب میں جلاء العیون ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ان کے گھر کے اندر یہ ہوا ہے۔ ٹھیک، آپ اگلی نیک بات، نہیں آپ اس کو نیک آدمی جلاء مان، العیون کا حوالہ دیا، نہیں ابھی میں نے جب تو اپنی بات ہی نہیں کی، جب آپ اس کو میں نے تو نیک ابھی بات آدمی ہی نہیں مان کی۔ رہے ہیں تو روز محشر اگلی اپنا بات، حساب اس کے ساتھ کیوں اگلی نہیں بات کرتے یہ آپ؟ کہوں گا کہ آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ ان کے اندر تفریق کریں؟ یہ معاملہ آپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے کہ آپ حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یزید کو اور ان ساروں کو علیحدہ کر دیں؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے؟ کو آپ کے پاس میزان عدل نہیں ہے؟ میں تو اس کو قاتل سمجھتا ہوں۔ قاتل سمجھنے کی کوئی دلیل دیجئے، آج تو دور معلوم ہے نا، کتابیں بھری تاریخیں پڑی معلوم ہیں، ہیں جی دلائل سے کتابیں بھری پڑی ہیں، بھائی، آپ کوئی کو کون سی دلیل دیں گے، دلیل ایسے نہیں کہ زبانی کلامی ہوگا۔ آپ نہیں دے سکتے، کسی ذاکر کو بٹھا دیں، اسے کیا دلیل دینی ہے کہ چلیں حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل کون ہے؟ نہیں چلے میں یہ ثابت میرے کروں گا، پاس میں بہار الانوار سے ثابت کروں گا، دیگر کتابوں سے ثابت کروں گا کہ جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلایا انہوں نے سیدنا حسین کے ساتھ یہ بے وفائی کی۔ خود حسین رضی اللہ عنہ جو مقتول ہیں ان کا آپ کو جملہ سنانے لگا ہوں، قتلتنا شیعتنا خذلتنا شیعتنا، ہمارے شیعوں نے ہمیں قتل کیا، ہمارے شیعوں نے ہمیں ذلیل کیا۔ چلے جی، اور میں پھر تو اگلی چلے بات، آپ کو نہیں آئی کہتا، وٹنر ہے کربلا کا، میں تو آئی چلے وٹنر ہے کربلا کا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ۔ زین العابدین کہتے ہیں کہ اگر تم رو رہے ہو تو پھر ہمیں قتل کیا کس نے کیا ہے؟ چلیں خود جی قتل میں کرتے ہو، خود روتے ہو۔ چلیں تو آپ ناراض نہ ہو، میں نہیں، آپ میں کو ناراض نہیں ہو رہا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں یہ آپ کہہ رہا ہوں، کا میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں قاری صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نہیں چلیں، آپ کو تو بڑا غصہ آ گیا۔ جو یزید کو معصوم سمجھتے ہیں نا ان کا روز محشر انجام اس کے ساتھ ہو، جو نبی کی اولاد کو سمجھتے ہیں مظلوم ان کا حساب ان کے ساتھ ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معصوم سمجھنے والا، میں تو نبی کے علاوہ کسی کو معصوم ہی نہیں سمجھتا۔ نبی پر معصومیت ختم ہو گئی، خاتمۃ المعصومین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے، اس سے صحیح بھی ہوگا غلط بھی ہوگا۔ چلائیے میری بات کو، خاتمۃ المعصومین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اگلی بات کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے قیامت کے دن کا جج نہیں بنایا کہ میں کسی کو علیحدہ کروں کسی کو علیحدہ کروں۔ علامہ صاحب نماز میں اگر وہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کا قاتل ہے تو اس پر کروڑ ہا ارب ہا اللہ کی لعنت۔ اچھا چلیں یہ بتائیں اگر کہ ثابت ہی نہ ہو تو پھر کہنے والوں اچھا یہ بتائیں کہ علیہ السلام اور رضی اللہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دعائیہ کلمات ہیں، فرق بتائیں نا کہ کیا دعائیہ ہے کلمات فرق، ہیں، دونوں آپ پر کیا سلامتی ہو، آپ سے اللہ راضی ہو۔ اگر یہ کسی اور کے لیے، اگر صحابہ کے لیے ہے یا نبیوں کے لیے ہے تو اس کا معنی ہے کہ ان پر اللہ نے سلام کیا۔ نہیں ایک دفعہ کسی نے اللہ ان سے راضی ہو ایک چکا۔ دفعہ کسی نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی کہ جو نبیوں کے نام کے علاوہ کسی کے ساتھ علیہ السلام
بولے یا لگائے اس پہ 295C لگوائیں آپ. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ سے ملتا ہوں، آپ مجھ سے ملتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر سلامتی ہو، بالکل ٹھیک ہے، علیہ السلام اس پر سلامتی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو سلام بھیجے، مثال کے طور پر میرا کوئی بھائی، کوئی کزن، کوئی دوست باہر ہے اور وہاں کوئی ملنے والا گیا، اس نے کہا یار عبد القیوم کو جا کے سلام کہیے گا، تو میں اس کو جواب کیا دوں گا؟ علیکہ و علیہ السلام، علیکہ و علیہ السلام، آپ پر بھی سلامتی اور جس نے سلام بھیجا اس پر بھی سلامتی ہو. تو اسلام نے تو اس کی اجازت دی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے صرف اس کو اگر اپنے چند مخصوص ائمہ کے ساتھ علیہ السلام کر لیا تو یہ غلط ہے. وہ صرف پھر خاصہ انبیاء کرام علیہ نہیں، وہ السلام تو کا. خیر وہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، اس کی انٹرپریٹیشن بھی سن لیں آپ. اس کی یہ ہے رضی اللہ، یعنی جو ہم اکثر صحابہ کرام کے نام کے ساتھ ہم بولتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ کیوں نہیں بولتے؟ ان کے ساتھ ہم علیہ السلام بولتے ہیں. ان کے ساتھ کیوں نہیں بولتے؟ میں بتاتا ہوں، فرق بتانے لگا نا ابھی. فرق یہ ہے، رضی اللہ کا مطلب ہے دعا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. اس کا معنی ہے جب صحابہ کے لیے ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. جی، اللہ ان سے راضی ہو چکا. اچھا، اور علیہ السلام یہ ہے کہ اللہ آپ پہ سلامتی بھیجتا ہے. یہی مطلب ہے نا اس کا، یہی مطلب ہے نا. آپ کو عربی میرے سے زیادہ آتی ہے. تو ان میں فرق دونوں میں یہ ہے کہ جو پیدا مسلمان نہیں ہوا، جو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے مسلمان ہو گیا، وہ رضی اللہ ہے، یعنی اللہ اس سے راضی ہو گیا. اور جو پیدا مسلمان ہوا ہے اس کے نام کے ساتھ آپ علیہ السلام بول سکتے ہیں. اللہ اس یعنی پہ آپ سلامتی علی بھیج. علیہ السلام نہیں کہہ سکتے؟ میں تو کہتا ہوں علی علیہ تو السلام. بھائی وہ تو پیدا تو اسلام سے پہلے ہوئے تھے، ابھی تو دین اسلام آیا ہی نہیں تھا جب سیدنا بچے علی تھے پیدا نا، ہوئے تھے. چھوٹے بیبی تھے. میں کہہ رہا ہوں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، پھر بچے تھے نا. کتنے بچے تھے؟ کب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف اس کا اعلان کیا نبوت کا، تو کتنے کتنی سال عمر تھی ان کی؟ آپ بتائیں نا کتنی عمر تھی. جی جی میں آپ بتائیں نا، مجھے ایگزیکٹ عمر نہیں معلوم، آپ بتائیں. 8 سال تو ہوگی. تو پھر بتائیں 8 سال کا بچہ سمجھ بوجھ تو رکھتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں پیدا ہوا، آپ کی تعریف تو پھر وہیں پر غلط ہو گئی. آپ نے کہا پیدا ہو، اسلام پر پیدا تو ہو. پیدا نبی، جو نبی اس گھر میں موجود ہے نا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں علامہ صاحب؟ میں یہ کہہ رہا نبی ہوں وہاں پھر آپ موجود اپنی ہے، ڈیفینیشن میں خود پھنس جاتے نبی ہیں. وہاں موجود ہے. میں نہیں اپنی ڈیفینیشن میں پھنس رہا، میں تو آپ کو فرق بتا رہا ہوں دونوں میں. اچھا آپ نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں نا. جی جی الحمدللہ، اس کے علاوہ بھی پڑھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پہ درود بھیجتے ہیں جی نا، تو الحمدللہ، نبی کی آل پہ بھی بھیج دیا تو کریں. بھیجتے ہیں، اس کے بغیر تو تو نماز عام ہی نہیں زندگی ہوگی. میں بھی بھیج دیا کریں. نبی کی آل پر درود بھیجنے سے بغیر تو عام نماز ہی نہیں زندگی، ہوگی. عام زندگی میں جب ان کا نام الحمدللہ لیتا، میرا عمل ہے، میں درود شریف پڑھتا ہوں اور عام بھیجتا ہوں. زندگی میں جب ان کا نام لیتے ہیں نا، اس کو بھی بھیج دیا کریں. تو بھائی میں بھیجتا ہوں. عام زندگی میں جب ان کا نام لیتے ہیں بھیجتے ہیں. جی بالکل میں بھیجتا ہوں. پھر علی علیہ السلام بول دیا کریں. پھر آپ تو بھائی آپ ابو بکر علیہ السلام بھی بول دیا کریں. بولے نہیں، وہ تو بعد میں. عمر علیہ السلام بھی بولے. نہیں، وہ تو رضی اللہ ہے نا، اللہ ان سے راضی ہو بھائی گیا. علیہ السلام بھی بولے تو علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے؟ علی علی رضی اللہ عنہ ہے. علی علیہ السلام آپ کی تعریف کے مطابق سیدنا علی اسلام آنے کے سے پہلے پیدا ہوئے تھے. جس طرح ابو بکر پہلے پیدا ہوئے تھے، عمر پہلے پیدا ہوئے تھے، عثمان پہلے پیدا ہوئے تھے، علی بھی پہلے پیدا ہوئے تھے. وہ تو بچے تھے قاری صاحب. آپ پتہ نہیں. اب دیکھیں آپ نے خود یا تو تعریف غلط کر دی ہے نا، یا تو پھر تعریف بدلیں. وہ مجھے ایک شعر یاد آ آپ گیا. نے یہ چلانا نہیں ہے. یہ سارا چلے گا، اس میں سے ایک لفظ نہیں کٹے گا، یہ سارا چلے گا. یہ مجھے نا ایک شعر یاد آ گیا کسی کا نا، مجھے زبانی یاد نہیں، تو آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں. بسم اللہ جی. یہ ہے: تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے. واہ. کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، گڈ. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے. بہت اچھے. وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں تو ان کے اندر کمپیریزن کرنے کو حرام سمجھتا ہوں. کمپیریزن نہ کریں قاری یزید اور صاحب. حسین کا کمپیریزن، کیونکہ یزید صحابی رسول ہے، یزید صحابی رسول ہے، اور حسین صحابی رسول ہے، اور یزید صحابی رسول نہیں ہے. ان میں کمپیریزن ہی نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. کہاں حسین رضی اللہ عنہ جس نے میرے نبی کو دیکھا، کہاں وہ یزید جو اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. آپ ان کو مقابلہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے ایمان کس طرح اجازت دے دیتا ہے کہ آپ ان دونوں کو برابر صف میں لا کھڑے آپ اس جملے کو آپ اس کو بے قصور، آپ اس کو بے قصور قرار دے رہے ہیں. آپ نے نہیں، آپ نے میری بات سنیں. آپ نے پتہ نہیں آپ نے کون سا لٹریچر پڑھا ہے قاری صاحب. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یزید کا بیٹا جو یزید ثانی تھا، اس نے کیوں چھوڑا تھا مسند اپنا؟ جا کے اس سے پوچھ لیں. مجھے تو جو بات ہے میں بتاتا ہوں. اس نے اس لیے چھوڑا تھا، 40 دن شاید وہ حکمران رہا تھا، اور اس نے اپنا مسند چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ یہ جو تخت جس پہ میں بیٹھا ہوں نا، یہ اہل بیت کے خون سے تر ہے. اچھا، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ غائب ہو گیا، وہ تاریخ میں ملتا ہی نہیں. بھائی اس کی کوئی دلیل تو دیں کہ گپ شریف ہی شروع کریں گے. نہیں، آپ اس کو گپ شریف کہیں یا جو مرضی کہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر کتابوں کی بات کریں تو میرے ساتھ عالم بٹھائیے،
ٹھیک. واقعہ کربلا شروع کیسے ہوا, کس نے کیا, خطوط کس نے لکھے اور بغاوت کس نے کی. ٹھیک. حسین رضی اللہ عنہ کوفہ آ رہے تھے, کوفہ کیوں نہیں آئے, کربلا کیوں گئے, کربلا کدھر ہے, کوفے کے راستے میں ہے. آپ بتائیں جغرافیہ مجھے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ ماشاءاللہ نہیں آپ جغرافیہ بتائیں, آپ جغرافیہ بتائیں کہ اگر ایک آدمی مدینہ سے چلا ہے, وہ مکہ آیا ہے, مکہ سے پھر وہ کوفہ آیا ہے, تو راستے میں پڑتا ہے وہ سیریا. میں یہی تو آپ سے, آپ بتائیں نا, آپ نے جغرافیہ میں بات کی ہے نا ابھی. بالکل میں بتانے لگا ہوں. بتائیں. مکہ سے حسین رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں, منزل ان کی کیا ہے, کوفہ. ہاں جی. وہ کوفہ کی بجائے بائی پاس سے آپ جا رہے ہیں جناب شام میں, کربلا میں, کیونکہ وہ دمشق جا رہے تھے یزید کے پاس. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, وہ دمشق جا رہے تھے کیونکہ ان کو کوفیوں نے ابھی کھولیں جغرافیہ, ابھی کھولیں جغرافیہ. جی 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 جی, ابھی جغرافیہ کھولیں, آپ کو نظر آ جائے گا وہ کہاں سے کہاں جا رہے تھے, روٹ کیا بنتا تھا. روٹ دیکھ لیجئے نا, میں نے دیکھا ہے, کوفہ جانا تھا, میں نے دیکھا ہے روٹ. حسین کوفہ بلائے گئے تھے, حسین رضی اللہ عنہ کوفہ بلائے گئے تھے, کوفہ نہیں گئے. تو کوفہ راستے میں لشکر نے روکا نہیں ان کو کربلا میں. تو بھائی کربلا سائیڈ پہ ہے, کوفہ سے بہت دور ہے, آپ میپ کو صحیح طرح سے. میں نے تو کربلا بھی دیکھا ہے, میں نے کوفہ بھی دیکھا ہے. جی جی جی, پھر آپ نے غلط دیکھا ہے اگر دیکھا ہے تو. نہیں میں تو وہاں جا کے دیکھ کے آیا ہوں. بھائی مکہ سے نکلیے, کوفہ کی طرف آئیں گے تو پہلے کوفہ آئے گا, اور اس سے جو کربلا ہے وہ بالکل سائیڈ پہ ہو جاتا ہے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. اور کربلا کوفہ سے بہت سارا فاصلہ رکھتا ہے, کوئی تھوڑا سا فاصلہ نہیں ہے, اور یہ وہ راستہ ہے اس دور کا کہ جب یہ کیپٹل سٹی جو اس وقت دمشق تھا اس کی طرف جانے والا راستہ تھا. علامہ صاحب پتہ نہیں یار آپ کیوں اتنا بغض رکھے ہوئے ہیں نبی کی آل سے. لا حول ولا قوت الا باللہ, مجھے آپ کے اس جملے سے نفرت ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آل رسول سے بغض کرتا ہوں. تو آپ باتیں ایسی کر رہے ہیں, مومن ہی نہیں ہو سکتا جو رسول آپ باتیں ایسے کر رہے ہیں, بغض کرے. آپ یہ ابجیکشن لگا, مطلب آپ ان کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ پردہ خدا نہ خواستہ جو آپ کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے وہ میں ہٹاؤں تو آپ کو کہے کہ میں بغض رکھتا ہوں. اگر میں آپ کی ہاں میں ہاں ملا دوں, میری ہاں میں ہاں نہ ملائیں. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ جغرافیہ کھول کے جغرافیہ چیک کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ادھر سے ادھر جا رہے تھے, آپ جغرافیہ کھولیں ابھی, آپ گھر جانے کے بعد نا آپ کھولیے گا جغرافیہ. میں نے جو پڑھا ہے, میں نے جو سمجھا ہے, میں نے جو تاریخ میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کربلا نہیں آئے تھے, بلایا گیا تھا کوفہ کے لیے, لیکن کوفہ والوں نے بے وفائی کی تو وہ کوفہ نہیں گئے, وہاں سے وہ کربلا چلے گئے. کوفہ اور کربلا مختلف سمتوں کے اندر واقع ہے, اور وہ سمت جو ہے کربلا کی وہ دمشق کی طرف راستہ تھا یزید کے پاس جانے کا, کیونکہ تشیع کی کتب میں موجود ہے. کیا بات ہے, تشیع کی کتب میں موجود ہے. علامہ صاحب جب نا کوئی مسند پہ بیٹھتا ہے نا, اللہ اکبر کبیر, جب کوئی اقتدار پہ بیٹھتا ہے نا تو اس کے پاس نا تمام وسائل ہوتے ہیں اپنی چیز کو مینپولیٹ کرنے کے. جی جی ہوتے ہیں, کیوں نہیں ہوتے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو حکومت ہے پاکستان کی یا امریکہ کی یا کسی بھی ملک کی, اس کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پرانے ریکارڈ کو جس حد تک غائب کرنا چاہے کر دے, اور اپنی مطلب کے چیزوں کو پھیلا دے, سپریڈ کر دے. اور وہ حکومت اگر بیٹھی رہے 80-90 سال تک, تو اس کے بعد جو صدیوں تک لوگ پیدا ہوں گے نا وہ اس کی تعریفیں ہی کرتے رہیں گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا راستے بدل جاتے ہوتے ہیں؟ اس دور کے راستے میں تو آپ کو میں تو اس پہ علامہ صاحب آپ کو چیلنج, چل کر جانا چاہیں تو وہ قدم کے راستے, میں تو اس پہ آپ کو جغرافیہ پہ چیلنج کر رہا ہوں. آپ نے جانا ہے, آپ نے مکہ سے کوفہ کا, کربلا کا اور دمشق کا روٹ چیک کرنا ہے. میں نے کیا ہوا ہے چیک, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں چیک کرنے کے بعد بتا رہا ہوں. اچھا, موجودہ روٹ بدل سکتے ہیں لیکن اس دور کے روٹ نہیں بدلیں گے. آج اگر آپ پہلے جی ٹی روڈ سے اسلام آباد جاتے تھے نا, تو آج جو ہے وہ اس کے مقابل میں موٹر وے کا راستہ بن گیا ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی جو ہے وہ اسلام آباد جاتے ہوئے راستے میں سہاوا نہیں آئے گا. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ لالا موسیٰ کھاریاں نہیں آئے گا, کیونکہ آپ موٹر وے سے سفر کر رہے ہیں, راستہ بدل گیا. لیکن اگر آپ تاریخ کے اوپر جائیں گے تو حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلایا گیا تھا, کوفہ والوں نے بے وفائی کی. اچھا ویسے اس پہ نا آپ سے یہ جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا نا پیپر کی, مجھے ایک ریفرنس ملا تھا تفسیر روح المعانی میں. علامہ علوسی نے جو یزید کے اشعار ہیں نا, اس کے بارے میں اس نے کچھ لکھا. اس نے کہا کہ بنو ہاشم جو تھے نا, انہوں نے نعوذ باللہ وحی کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا. پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات کسی نے کہی ہے تو اس نے ظلم نہیں کفر کیا ہے, اگر ایسی بات. دوسری بات کہ میں سند کے ساتھ دین کو ماننے کا قائل ہوں. امام علامہ علوسی, ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے اور یزید کی تاریخ پیدائش یا اس کا دور کیا ہے, اور پھر اس میں آپ نے سند پیش کرنی ہے. وہاں تک کی سند پیش کر دیں, علوسی سے لے کر یزید تک. اب تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا کوا سفید ہے, کیونکہ سفید کوا بھی ایجاد ہو چکا ہے. شکر ہے آپ مان گئے.
کیونکہ آپ نے ماننا ہی نہیں ہے. نہیں کیونکہ مجھے دیکھیں دلائل کی بنیاد پر منائیے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. دلائل کی بنیاد پہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے مجھے علامہ صاحب. دلیل لے آئیے، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں بھی، آپ تو ماشاءاللہ میرے بھائی ہیں، بڑے ہیں، ہوں. چھوٹا بچہ بھی دلیل لے آئے گا، پروف ہوگا تو میں مانوں گا، میں اپنے اچھا موقف سے یہ رجوع کر لوں گا. کلمے کے اوپر آ جائیں. کلمہ جو ہے، جی کلمہ ہمارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شیعہ اس کو علی ولی اللہ کا اضافہ کرتے ہیں، سنی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اس کی کوئی وہ دے دیں، ریفرنس دے دیں. جی تشیع کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. آگے آگے نہیں مجھے آتا، اتنا ہی پتا ہے. آگے بھی پڑھتے ہیں. اچھا میرے پاس یہ کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے فروع الکافی، روضۃ الکافی. یہ اہل التشیع کی اصول اربع ہے، وہ 4 کتابیں جن پر تشیع کی بنیاد کھڑی ہے. ٹھیک، ان کے نزدیک یہ صحیح ترین 4 کتابیں ہیں. اس کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو کلمہ پڑھتے تھے وہ کلمہ ہے جو میں پڑھتا ہوں، وہ کلمہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کلمہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ فروع کافی جلد نمبر 8 ہے اور اس کی روایت نمبر 11972 ہے. اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کلمہ تھا. اس میں علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ، خلیفۃ بلا فصل، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سیدنا علی کا کلمہ ہے جو اہل التشیع کے امام معصوم اول ہیں. ان کے پہلے امام کا کلمہ آج کے شیعہ اس کو آن نہیں کرتے. قرآن پاک میں بھی ہے کہیں کلمہ؟ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کلمہ وہ بیان کیا اور دوست لوگوں کی کتابوں سے بیان کیا. نہیں میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں قرآن پاک میں کلمہ طیبہ ہے؟ قرآن پاک میں مختلف جگہ پر ہے، ایک جگہ نہیں ہے. ایک جز کہاں ہے، دوسرا جز کہیں ہے، وہ موجود ہے. یعنی ہم نے کہیں سے لا الہ الا اللہ اٹھایا اور کہیں سے محمد رسول اللہ، اس کو ملا کے پھر ہم نے کلمہ بنایا، ایسے ہی ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں پر 6 کلمے رائج ہیں لوگوں کے اندر. ہاں 6 کلمے مولوی بھی سکھاتے ہیں، استاد بھی سکھاتے ہیں، بچوں کو جناب لگے ہوئے ہیں. ان 6 کلموں کا تو کوئی وجود اور تصور نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے. کلمہ ایک ہی ہے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی کا اختصار ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پوری فارم جو ہے اس کی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ بھی کہیں ہے ریفرنس قرآن پاک میں ہے یا یہ حدیث میں ہے؟ یہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، تمام کتب حدیث میں موجود ہے. لیکن ان کو دونوں کلمے کے جز جو ہے وہ مختلف جگہ پر قرآن مجید میں بھی موجود ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ قرآن میں سورۃ محمد میں موجود ہے. محمد الرسول اللہ سورۃ الفتح میں موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے ایک ہی لائن میں، ایک ہی پیرائے میں دیکھنا ہو تو کتاب اسماء و صفات ہے امام بہقی کی، اس کے اندر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ تو باقی بہت ساری جگہوں پر موجود ہے. اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ فروع کافی ہمارے بھائیوں کو، تشیع کو کلمہ سکھا رہی ہے سیدنا علی سے، وہ یہ کلمہ نہیں لے رہے اور اپنی مرضی کا کلمہ لے رہے ہیں. اسی طرح اذان بھی انہوں نے اپنی مرضی کی بنائی ہوئی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی اذان جو ہے وہ ان کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی. جب آپ نے اپنے مطلب کا ریفرنس دینا ہے تو آپ نے اصول کافی اٹھا لی. جب آپ کو کوئی اور ریفرنس چاہیے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ مانتے نہیں آپ ان کو. اچھا پہلی تو بات یہ کہ مجھے ریفرنس تو وہ دینا ہے نا جو دوسرے کے گھر کا ہو، دوسرے کے گھر کا ہو. تو آپ اب مجھے دیکھیں نا، میں تو اصول کافی کے اوپر آپ کو ریفرنس نہیں دے سکتا نا. اصول کافی پہ آپ کو ریفرنس دے گا جو یہاں پہ کوئی ذاکر بیٹھا ہوگا، جو مناظرہ کرے گا آپ کے ساتھ، وہ کریں گے انشاءاللہ. وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا انشاءاللہ ہم آپ کا مناظرہ کروائیں گے ان موضوعات کے اوپر کسی ذاکر کے ساتھ. انشاءاللہ آپ کا مناظرہ کروائیں گے، اسی پروگرام میں کروائیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ جو اذان کے الفاظ ہیں یہ کیا قرآن سے ہیں یا احادیث سے ہیں، کہاں سے ہیں؟ آذان کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے. آذان کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اور وہی آذان جو اہل السنہ کی آذان ہے، وہی آذان اصل میں اصلی اہل التشیع کی آذان ہے. اس میں وہ جتنے الفاظ اپنی طرف سے بڑھائے گئے ہیں، وہ ویلڈ کیے گئے ہیں، اس کا کوئی ثبوت تشیع کی معتبر کتب میں نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اذان کے الفاظ وہ اپنے اس میں شامل کرتے ہیں، میرا خیال ہے علی ولی اللہ شامل کرتے ہیں یا کچھ اور بھی کرتے ہیں، تو وہ اپنی طرف سے شامل کرتے ہیں، یعنی ان کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. ان کی معتبر ترین کتب جو ہیں اصول اربع اس کے اندر نہیں ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ آذان کے الفاظ بنائے ہوئے ہیں. اچھا، یہ میرا چیلنج ہے.
بٹھائیے عالم کو. چلیں بٹھائیں گے، انشاءاللہ ضرور بٹھائیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ نمازوں کے اوقات پہ تو ہم بات کر چکے ہیں، یہ 11ویں شریف جو منائی جاتی ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ویسے 11ویں شریف ہے کیا؟ 12ویں شریف کیوں نہیں ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم، میں تو آپ سے پوچھا کہ 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ رحمۃ اللہ اللہ علیہ. علیہ، ہاں جی، تو ان کی کوئی یاد میں منائی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ان کا کوئی مرید تھا یا مریدنی تھی، وہ پیر صاحب کی 11ویں انہوں نے نہیں کی اور وہ برات لے کے جا رہی تھی اپنے بیٹے کی، اور وہ پیر صاحب غصے میں آ گئے اور انہوں نے پوری برات، وہ بیڑا جو ہے وہ دریا میں ڈبو دیا، اور وہ 12 سال تک یا 11 سال تک جو ہے وہ دریا میں ڈوبا رہا. تو وہ پھر کسی کو خیال آیا، پتہ چلا کہ یار وہ کیا ہوا، تو پتہ چلا کہ وہ جی دلہے کی ماں نے جو ہے وہ پیر صاحب کی 11ویں نہیں دی تھی، لہذا انہوں نے 11ویں کہنے لگے لے 11ویں والے دن آتے ڈبی ہوئی تر جائیں گی. تو انہوں نے جا کے پیر صاحب کو ایک کھیر کی پلیٹ پیش کر دی اور پیر صاحب نے دریا سے یا سمندر سے جو ہے وہ ہاتھ مارا اور پورا بیڑا اس براتیوں سمیت نکال دیا. تو یہ ایک گپ شریف ہے، کہانی ہے، سٹوری ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے. یہ کھانے کے مسئلے ہیں، یہ کتاب البطن کے اندر موجود ہے. اچھا اب یہ بتائیں، میرا اس خیال ہے کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ہمارا بلکہ لاسٹ ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. وہ کھانا غیر اللہ کے نام پر ہوگا، اور قرآن مجید نے کہا وما احل لغیر اللہ، وہ کھانا جو کسی غیر اللہ کے نام پر پکایا جائے، پکارا جائے یا اس کو بانٹا جائے وہ حرام ہوتا ہے. چاہے غریب کھا رہے ہوں، چاہے امیر کھائیں چاہے غریب کھائیں. کسی کا پیٹ بھر رہا ہو کسی بھی نام پہ، مطلب 11ویں شریف ہو یا کسی کو کل شریف ہو یا چہلم شریف ہو تو وہ جائز تو نہیں یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہیے چلو تھا نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ جو علماء کا جو سیاست میں کردار ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہے نہیں بدقسمتی سے. کیونکہ علماء اگر انبیاء کے وارث ہیں، اور یقیناً ہیں، تو انبیاء جو ہیں وہ سیاست کیا کرتے تھے. آج بدقسمتی سے ہم نے پاکستان بنانے تک تو قربانیاں دیں، لیکن پاکستان بننے کے بعد ہم سیاست جو ہے وہ ان لوگوں کو دے دیا جنہیں ہم گندا سمجھتے ہیں، پھر ہمارے اوپر وہی مسلط ہوں گے. تو علماء کرام جو کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں، ان کا یہ حق بنتا ہے، فرض منصبی ہے کہ وہ سیاست کریں کتاب و سنت کے مطابق اور ملک کو ٹھیک کریں. آپ کے جو علماء کرام سیاست میں ہیں وہ ٹھیک سیاست کر رہے ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ تو ان جیسے کا کوئی جماعت پیندہ ہی اسلامی، نہیں ہے نا. جیسے جماعت اسلامی میں ہے. کہہ رہا ہوں کہ ان کا پیندہ ہی نہیں ہے، وہ جدھر دل کرتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، دن کہیں رات کہیں، جتھے ویکھی توا پرات ہوتے گزاری ساری رات. فضل الرحمان صاحب تو جہاں کھانے کا انتظام کر دے وہیں پر حاضر ہو جاتے ہیں. دوبارہ جتھے ویکھی توا پرات اوتھے گزاری ساری رات. توا پرات یعنی کہ کھانا پینا، کھانے پینے کا سامان جہاں پر کر دیں گے فضل الرحمان صاحب وہیں ہوں گے، کوئی قوم کا، ملت کا یا اصول کا نہیں ہوتا. اچھا انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے علاوہ بتائیں علماء کرام کا مجھے کوئی آئیڈیل دور حکومت بتائیں. اسلام اگر کا دیکھیں نا، اگر ہم نے اس وقت موجودہ دور میں ہم نے اپنے نوجوانوں کو قائل کرنا ہے کہ علماء کرام کو سیاست میں ہونا چاہیے، یا نان مسلمز کو ہم نے قائل کرنا ہے کہ علماء کرام کو سیاست میں ہونا چاہیے، تو آئیڈیل ہم ان کو کون سا دور بتائیں؟ اچھا یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی تو عالم دین نہیں ہے، نہیں، میں عمر بھی تو عالم دین تو ہے، ٹھیک ہے. خلفائے اور ان کے راشدین بعد کے علاوہ آگے چلے آئیے، جو ہے وہ عباسی دور کے اندر علماء کا کردار تھا. پھر آپ ہلاکو خان کے دور کو دیکھ لیں، اگر بغداد پہ جب وہ حملہ کرتا ہے تو اس حملے کو روکنے کے لیے جس نے کردار ادا کیا وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے رحمہ اللہ. وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو پھر شکست فاش ہوتی ہے. تو اسلام جو ہے وہ علماء کی تربیت بھی کرتا ہے کہ وہ کلمہ حق بلند کریں اور اپنے حکومت جو حکمران ہیں ان کی تربیت کریں اور ان کے رول ادا کریں. کیا ہم 56-57 اسلامی ممالک کے اندر کہیں پہ کوئی ایسے آئیڈیل علماء کرام موجود ہیں یا ایسی حکومت موجود ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ موجودہ دور کی آئیڈیل حکومت ہے، یہ چونکہ اسلام پہ چل رہی ہے، ایسے یہ ہوتے ہیں مسلمان، ایسا ہونا چاہیے حکمران، ایسی ہونی چاہیے حکومت اور ایسی ہونی چاہیے فلاحی ریاست؟ بدقسمتی سے اس وقت نہیں ہے. تو کیسے قائل کریں نوجوانوں کو اور نان مسلمس کو کہ اسلام پہ آئیں؟ ہم اسلام اس وقت غربت کے دور میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اجنبیت کا دور ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اپنی تہذیب کو چھوڑ کر جو ہے وہ انہوں نے میوزک، ناچ گانا، یہ سارا کچھ اسی چیز کو ہی اڈاپٹ کر لیا، جبکہ اسلام جو ہے وہ 1200 سال تک غالب رہا ہے. یہ 200 سال میں آ کے اسلام کو جو ہے وہ مغلوب کر دیا گیا، کیونکہ حکمرانوں کی چوائسز کچھ اور تھیں. علماء جو ہے وہ ان کے ذوالخوار تھے یا ان کے جو ہے وہ پشتی بان بن گئے، اور ان کو اپنے حکومت کو طول دینے کے لیے نئے نئے مسئلے، جیسے کہ یہاں پر بر صغیر کے اندر بھی دین الہی بنایا گیا تھا، دین اکبری بنایا گیا تھا، اور وہ علماء ہی اس کو دینے والے تھے رائے. تو علماء نے جب اپنے ٹریک کو چھوڑ دیا، اپنے مذہب اور منصب کو چھوڑ دیا، تو اس وقت دین جو ہے وہ غربت کی طرف آ گیا. اب دوبارہ علماء کرام کو جو ہے وہ اس کے لیے آگے بڑھنا ہے.
اپنی آواز کو بلند کرنا ہے, کتاب و سنت کی دعوت دینی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے. انشاءاللہ یہ دور آئے گا, اس کے بغیر تو قیامت ہی قائم نہیں ہو سکتی. مثال نہیں ہے ہمارے پاس موجودہ دور میں اس دینے وقت کے لیے. نہیں ہے مثال. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں, آخری سوال ہے میرا, کہ کیا جتنے ہمارے تمام مسالک ہیں, شیعہ, سنی, دیوبندی, اہل حدیث اور بریلوی, یہ اگر کسی ایک چیز پہ اجماع کر لیں اور اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا شروع کر دیں, اپنے آپ کو مسلک سے نہ پکاریں, کیا یہ ممکن ہے؟ جب یہ ایک تو ہے صرف زبانی جمع خرچ, نہیں, میں زبانی کی بات نہیں کر رہا, زبانی جمع اجماع خرچ کریں. میں عرض کر رہا ہوں, ایک ہے زبانی جمع خرچ اور ایک ہے پریکٹیکل. اگر وہ اپنے تمام ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو آج تک کر رہے ہیں اور اپنے فرقوں کو پروموٹ کیا ہے, خالص کتاب و سنت کی طرف پلٹ آئیں تو بالکل جائز اور درست کیا ہے, ہو اس پہ سکتا ہے کیا یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت, سب کا, تمام مسالک کا اس پہ ایمان ہے, ختم نبوت تمام کا ایمان ہے اس کے اوپر. اچھا, ولایت مولا علی میرے خیال ہے سب کا ایمان ہے اس کے اوپر, محبت اہل بیت سب کا ایمان ہے اس کے اوپر, تکریم صحابہ سب کا ایمان ہے اس کے اوپر. اگر ان 5 پوائنٹس پہ سب کو اکٹھا کر لیا جائے اور وہ اپنے آپ کو شیعہ سنی کہنا بند کر کے صرف مسلمان کہنا شروع کر دیں, تو کیا ان 5 پوائنٹس پہ مسلمان اکٹھے ہو کے اپنے آپ کو صرف مسلمان یا محمدی کہلوا سکتے ہیں؟ آپ آگے بڑھیے, ہم آپ کے پیچھے ہوں گے, آپ علماء کو دعوت دیجیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی دلیل آپ کے پاس موجود ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں مت بٹو. سب لوگ اپنے اپنے فرقوں کو چھوڑ دیں اور ایک دین اسلام پر جمع ہو جائیں تو امت اس وقت جو ہے وہ لیڈنگ رول پہ آ جائے گی, وہ قیادت کرے گی پوری دنیا کی. جب تک ہم ان فرقوں میں بٹے رہیں گے تو ہم جو ہے وہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جو جس کو میں نے بڑا بنایا ہوا ہے اسے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ختم کر دوں؟ یہ نہیں ہوگا. اگر اکٹھا کرنا چاہیں تو قرآن مجید کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ, یہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے. یہ کلمہ تو بہت اچھا ہے کہ جناب یہ اکٹھے ہو جائیں, لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ مختلف رہیں گے, اختلاف کرتے رہیں گے. الا من رحم ربک, جس پر اللہ رحم کر دے وہ اختلاف کو چھوڑ سکتا ہے, وگرنہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے ایک امت بنائی تھی, ان هذه امتکم امۃ واحدہ, ایک امت تھی, اور اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 73 فرقوں میں بٹیں گے. پسندیدہ نہیں, آپ نے تو کہا کہ فرقوں میں مت بٹیے, لیکن لوگوں نے آپ بانٹ لیا, آپ نے اس کا پھر رد عمل بھی دیا, فرمایا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک ہے وہ جنت میں جائے گا جو کتاب و سنت پر کھڑا ہوگا, جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر, عمل پر, منہج پر, وہ تو سبھی نظریے اپنے پر آپ کو ہوگا. حق پہ سمجھتے ہیں نا, باقی سب کو سو کہتے ہیں, اپنے آپ کو حق کہتے ہیں. خیر, اسی ہم پازیٹیو نوٹ پہ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. علامہ صاحب آپ کو بہت شکریہ, بہت اچھی رہی ڈسکشن آپ کے ساتھ. انشاءاللہ یہ سارا پروگرام انہی اختلافات کے ساتھ جو آپ نے اٹھائے ہیں یہ سارا آنر ہوگا انشاءاللہ, اور میں کوشش کروں گا ایز سون ایز پاسبل ہم کسی شیعہ ذاکر کو بلا کے ایک مناظرے کے ساتھ بھی آپ کو بٹھائیں, تاکہ ان چیزوں کے اوپر جو آپ نے ریفرنسز مانگے ہیں ہم ان سے ریفرنسز لیں اور یہ کنفیوژن دور ہو. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. میں انتظار کروں گا. تھینک یو.